अस्सलाम वालेकुम, सुबह बखैर, गुड मॉर्निंग और आदाब से आप देख रहे हैं बाखबर सवेरा। मैं हूं आपके साथ मदिहा नकवी और मैं हूं शफात अली। ख़वातीन और हज़रात, शो का आगाज़ करते हैं सबसे पहले तो इस दुआ के साथ कि अल्लाह पाक हमारे वज़ीर आज़म इमरान खान साहब और ख़ातून अव्वल को अल्लाह पाक सेहत कामिला अता फरमाए, क्योंकि वो कोविड पॉजिटिव हैं। अपनी इमरान खान साहब अपनी सरगर्मियाँ जो है वो सर अंजाम दे रहे हैं, अपने आइसोलेशन में है वो, और बज़ाहिर उनके सिम्टम्स इतने शदीद नहीं है। तो पहले तो दुआ करते हैं कि अल्लाह पाक उन्हें सेहत कामिला अता फरमाए। आज और उन समेत तमाम तरफरात को चाहे वो दुनिया के किसी भी कोने में हों और कोविड से फाइट करें हो, अल्लाह पाक उनको शिफाए कुल्ली अता फरमाए। आमीन। और वज़ीर इमरान खान साहब क्योंकि वो वर्क फ्रॉम होम करें तो अल्लाह करे जल्द वो अपना ऑफिस भी रिज्यूम कर लें। बट अच्छी बात ये क्योंकि जैसे हम देख रहे हैं विफाकी वज़रा ट्वीट भी करें कि ही इज़ गोइंग स्ट्रॉन्ग, अल्लाह का शुक्र है। हाँ, तो जनाब आज एक और अहम इजलास होने वाला है जिसमें पता चलेगा कि तालीमी इदारों का क्या मुस्तकबिल है और क्या वो 24 को पता चलेगा। शफकत महमूद साहब की ट्वीट आई है कि 24 को जो इजलास होगा उसमें पता चलेगा, लेकिन वैसे एनसीओसी का जो इजलास होगा उसमें पता चलेगा कि क्योंकि हम लोग एसओपी पे दरामद नहीं कर रहे और जो सूरत हाल है सो हो सकता है हम लॉकडाउन की तरफ जा सकते हैं। यस, आज के इजलास में जनाब ये भी फैसला होना है कि क्या कोरोना के हवाले से पाबंदियां मजीद सख्त करने की ज़रूरत है या नहीं, या उनको कोई असर भी होगा या नहीं, क्योंकि अवाम तो माशाल्लाह बिल्कुल खुली। कल शफात में एयरवाई न्यूज़ का बुलेटिन जब देख रही थी तो उसमें हमारे एक रिपोर्टर वो चले गए लाहौर के बाजार में और इन लोगों को देखा कि जी लोग एसओपी पे अमल दरामद करें क्यों नहीं करें। तो कुछ लोग कह रहे जी वो हमारा मास्क ना गाड़ी में पड़ा रह गया, कुछ कह रहे जी हमारा मास्क जेब में मास्क लगाया किसी ने नहीं हुआ था। और हम यही देख रहे हैं, मतलब कोई एसओपी पे अमल दरामद नहीं हो रहा। तो मुझे लग रहा है लॉकडाउन होने वाला है। और साथ ही जनाब बात करेंगे बहार की। बहार के साथ ही जनाब पूरे शुमाली पंजाब, खैबर पख्तूनख्वा और बलूचिस्तान के शुमाली इलाकों में, इवन सिंध के भी कुछ इलाकों में बारिश हो रही है और आज रात ये बारिश मजीद शदीद हो सकती है। कई इलाकों से झालावाली की रिपोर्ट भी आ सकती है। तो एक तो कराची में नहीं होगी, हैदराबाद में भी बारिश की पेशगोई हो गई है कि हैदराबाद में इनफैक्ट एक छींटा पड़ भी गया, हल्का फुल्का से छींटा पड़ भी गया, और सिंध के कुछ मजीद इलाकों में भी हल्की फुल्की सी रिमझिम हो चुकी है। लेकिन कराची में गर्मी है। कराची तो ऐसा लग रहा है कि सूरज के साथ शिफ्ट हो गया है, मतलब दोपहर में आप घरों से बाहर निकले आपको लग पता जाएगा। खैर कराची के मौसम के वाले से बात करेंगे और साथ में कोरोना वैक्सीन के वाले से भी हमने बात करनी है। स्पेसिफिकली वो अफराद जो कि प्राइवेटली वैक्सीन लगवाना चाह रहे हैं, इसकी प्राइस जो है ये बदल गई, इस हवाले से बात करेंगे। लेकिन पहले नजर डाल लेते टॉप स्टोरीज पर। जी तो टॉप स्टोरीज के बाद सबसे पहले हम बात कर लेते हैं कोरोना वैक्सीन के हवाले से। प्राइवेट वैक्सीनेशन के मामले में एक बहुत बड़ी पेशरफ्त हुई है। वजारत कौमी सेहत ने वैक्सीन की कीमत के तयन के लिए जो समरी है वो विफाकी काबीना को इरसाल की थी, जिसकी मंजूरी दे दी गई है। रूसी वैक्सीनेशन जिसको स्पुतनिक कहा जाता है कि 2 खुराकों की जो कीमत है वो 8,449 मुकर्रर की गई है। और चाइनीज वैक्सीनेशन की कीमत जनाब 4,225 मुकर्रर की गई है। वैक्सीनेशन की कीमत का तयन ड्रैप ने किया है और कराची की फार्मा कंपनी ने रूसी वैक्सीन की 50,000 डोजेज दरामद कर ली हैं। रूसी वैक्सीन इंपोर्ट करने वाली कंपनी एजीबी फार्मा और ड्रैप ने कीमत के मामले पर अब एक डेडलॉक पैदा कर लिया है। फार्मा कंपनी के मुताबिक वैक्सीन की लागत $45 है, जबकि ड्रैप ने $30 पर प्राइसिंग की है। ड्रैप का मौक़िफ़ है कि जनवरी में एजीपी फार्मा ने $30 की बात की थी, ताहम फार्मा कंपनी के मुताबिक 2 माह के दौरान तलब और रसद की इस डिफरेंस की वजह से कीमत में इजाफा हो गया है। ड्रैप की तयन करदा कीमत जो इस वक्त है उसके मुताबिक तकरीबन जो दवाई की कीमत होगी, जो 2 खुराकों की कीमत होगी, वो पर पर्सन $51 के लगभग होगी। लेकिन अभी जो हम बात करें जो मुकर्ररा थी दैट वाज $51, वो 30 थी। 30 के बाद उन्होंने बोला, एजीपी फार्मा ने बोला कि नहीं जी 45% आप करें, क्योंकि दरमियान में 2 महीने में तलब और रसद की वजह से प्राइस जो है वो बढ़ी है। लेकिन अब 51 आ रही है कि $51 2 डोजेस की कीमत होगी। और प्लीज़ पहले तो ये हम तमाम तो लोगों को क्लियर भी कर दें, अगर आप लोग को लग रहा है कि जी कि आपने अगर अपने पेरेंट्स को लेके जाना है या खुद जब आपकी बारी आएगी तो ये वैक्सीन के आपको पैसे देने पड़ेंगे, तो ऐसा नहीं है। इफ़ यू वांट टू जंप द लाइन, अगर आप चाहते हैं कि आप जल्द, यानी कि किसी भी उम्र के लोग चाहते हैं कि जी वो जल्द से जल्द जो है वो वैक्सीन करवा लें, ओनली देन यू हैव टू पे दिस प्राइस। अदरवाइज पाकिस्तान की हुकूमत ने तमाम तर लोगों की वैक्सीनेशन के हवाले से जिम्मेदारी भी ली है, तो इसलिए आप लोग ज़्यादा परेशान मत होइएगा। खैर जी जो डेडलॉक जो पैदा हुआ है इस हवाले से बात करेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं एएवाई न्यूज़ के नुमाइंदे जहांगीर खान, उनको शामिल गुफ्तगू करेंगे। जहांगीर ये बताएगा कि कहाँ तक ये मुज़ाकरात पहुँचे हैं, कहाँ तक ये बातचीत पहुँची है और क्या कहा जा रहा है कि कितनी कीमत में दस्तयाब होगी वैक्सीन।
देखिए, गुज़िश्ता रोज़ वज़ारत सेहत की जानिब से अपनी सिफारिशात पर मबनी समरी वफाकी काबीना को अरसाल की गई थी, लेकिन अब ज़राए बता रहे हैं कि सर्कुलेशन के जरिए काबीना को मंजूरी के लिए भेजी गई समरी पर अमल दरामद रोक दिया गया है। ये डेडलॉक की जो सूरत हाल है, इसको क्लियर करने की कोशिश की जा रही है अब हुकूमत की जानिब से, क्योंकि ड्रैप की जानिब से जो कीमत का तयन किया गया है वो दरामद करने वाली जो कंपनी है, फार्मा कंपनी है कराची की, उनको मंजूर नहीं है। उनकी जानिब से ये धमकी भी दी गई है कि अगर इस तयन की गई कीमत पर नजरसानी नहीं की जाती तो चूंकि उनको इस कीमत पर दवा, ये जो वैक्सीन है, ये फरोख्त करने से नुकसान होगा, लिहाजा वो इस वैक्सीन को वापस रूस भिजवाने पर मजबूर हो जाएंगे। बड़ी तादाद है, 50,000 के करीब डोजेज हैं जो 25,000 शहरियों के लिए काफी होंगी। रूस की स्पुतनिक 5 नाम की ये वैक्सीन है जो कराची की कंपनी ने दरामद की है। अब मेन इशू आ रहा है, रैब की जानिब से कहा जा रहा है कि चूंकि कीमतों का जो तयन है वो जनवरी के मुताबिक किया गया है, लेकिन जो कंपनी है वो कह रही है कि उनको तय करदा कीमत मंजूर नहीं है, इससे उनको नुकसान होने का इम्कान है, एहतमाल है, लिहाजा ड्रैप जो है वो इस पर नजरसानी करे। अब वफाकी हुकूमत की जानिब से ड्रैप का जो प्राइसिंग एंड कास्टिंग जो डिवीजन है उसको दोबारा से हिदायत की गई है कि वो अपनी ही तय करदा कीमतों पर नजरसानी करे ताकि इस मामले का खुशअस्लूबी से जल्द अज जल्द हल निकाला जा सके। मुल्क में क्या पूरी दुनिया में इस वक्त इमरजेंसी की सी कैफियत है, खसूसन पाकिस्तान में सरकारी सतह पर 60 साल से जायद उम्र के जो शहरी हैं उनको रजिस्टर्ड होने के बाद वैक्सीन दी जा रही है, जबकि 70 साल से जायद वालों को वॉक इन की सहूलत दस्तयाब है। लेकिन चूंकि वैक्सीन इस वक्त कलील मिकदार में हुकूमत के पास ही मौजूद है तो शहरी कुछ ऐसे भी हैं जो कि बहुत ज्यादा जल्दी है जिनको अपनी वैक्सीनेशन कराने की, और ये जो निजी कंपनी की जानिब से दरामद की गई वैक्सीन है इसकी जो अफादियत है वो भी आलमी सतह पर मुस्तनद शुदा है। 98.3% से भी ज्यादा इसकी बनती है कामयाबी और अफादियत की रेशो। तो अब ड्रैप को जो हिदायत कर दी गई है वफाकी हुकूमत की जानिब से कि इस मामले का जल्द अज जल्द और खुशअस्लूबी से हल निकाले, तो उसके बाद अब जराए बता रहे हैं ड्रैप के कास्टिंग एंड जो प्राइसिंग डिवीजन है ड्रैप का, वो इस मामले पर दोबारा से नजरसानी करेगा। नई सिफारिशात तैयार की जाएंगी जिसमें कंपनी को भी अकोमोडेट करने की कोशिश की जाएगी कि उनका नुकसान ना हो सके, और इस बात को भी यकीनी बनाया जाएगा कि ये वैक्सीन ज्यादा महंगी ना हो और आम आदमी की दस्तरस में हो। तो प्राइसिंग एंड कास्टिंग डिवीजन असर नौ अपनी सिफारिशात मुरतब करके वजारत सेहत को भेजेगी। वजारत सेहत समरी असर नौ तैयार करके वफाकी काबीना को भेजेगी, जिसको सर्कुलेशन के जरिए जिसकी मंजूरी ली जाएगी, क्योंकि वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान खुद भी कोरोना है और आइसोलेशन में है, लिहाजा वफाकी काबीना का इजलास न होने का जो बाकायदा आम दिनों में होता है ऐसे बुलाए न जाने का इम्कान है। तो मामले का हल निकालने की कोशिश की जा रही है। जो कीमत का तयन किया गया है जहांगीर, इस वक्त में जो जाहिर है एनसीओसी ही इस सारे मामले को लीड कर रहा है, अगर वजीर आजम इमरान खान मौजूद नहीं है तो क्या एनसीओसी खुद एक इकदाम करते हुए इस मामले में आगे बढ़ के कीमतों का तयन कर सकता है ताकि ड्रैप और फार्मास्यूटिकल कंपनीज दोनों को अकोमोडेट कर सके? देखिए, एनसीओसी जो है वो मुल्क में कोरोना की जो मौजूदा सूरत हाल है उसके हवाले से जो इकदाम है खसूसन अस्पतालों में तिब्बी अमले से रिलेटेड, उनको तो हैंडल करने की पोजीशन में है कानूनी तौर पर, लेकिन ये जो अद्वियात की कीमतों में जो रद्दोबदल होता है या उनकी कीमतों का तयन किया जाता है या अद्वियात की रजिस्ट्रेशन की जाती है, तो उसके लिए जो मुनासिब फोरम है, जो उनका मुतल्लिका फोरम है, वो ड्रग रेगुलेटरी अथॉरिटी पाकिस्तान है। इसीलिए तमाम तर जो मामलात हैं इनकी निगरानी भी और इनको हल करने की जिम्मेदारी कानूनी तौर पर, आईनी तौर पर वो ड्रैप की आयद होती है। ताहम ये इतलात है जराए के मुताबिक कि वफाकी वजीर मनसूबाबंदी असद उमर, जो कि एनसीओसी के सरबरा भी हैं, वो इस मामले को जाती तौर पर देख रहे हैं और कोशिश कर रहे हैं कि इस मामले का जल्द अज जल्द हल। उम्मीद करते हैं कि अगर असद उमर साहब इसको जाती तौर पर देख रहे हैं तो इसका जल्द अज जल्द कोई हल निकले। अपने नाज़रीन की सहूलत के लिए जरा बताते चले कि इस वक्त जो हुकूमत ने प्राइस मेंटेन की है जो कि $51 के आसपास बनती है, वो इस बुनियाद पे है क्योंकि जनवरी में जब फार्मा कंपनी से इसकी कीमत मांगी गई थी तो वो थी जनाब $30। उस $30 पे जनाब जो हुकूमत ने नोटिफिकेशन जारी किया है उसके मुताबिक तकरीबन 40% मार्कअप है उसकी लैंडिंग कॉस्ट पे, उसके मार्कअप पे, उसकी पैकेजिंग पे, और ये 40% लैंडिंग कॉस्ट के बाद जो मार्जिन है, फिर प्लस उनकी पैकेजिंग पे 15% मार्जिन, फिर उसके बाद डिस्ट्रीब्यूटर्स का 15% मार्जिन, ये सब मिला के कीमत बनती है $51। अगर $45 की प्राइस, जैसे कि फार्मा कंपनीज कह रही हैं
کہ وہ $45 پہ تو صرف لینڈنگ کاسٹ کریں گی. اس کا مطلب ہے کہ اگر اس میں 40% اور باقی 15% کے 2 مارجنز ایڈ کر دیے جائیں تو دوائی کی قیمت تقریباً $75 کے آس پاس بنتی ہے, اور یہ قیمت ہے 2 خوراکوں کی. دونوں کو میرے خیال میں یہاں پہ کچھ ایسا اقدام اٹھانا چاہیے کہ ایک قدم ڈریپ آگے آئے, ایک قدم جو ہے وہ اے جی پی فارما یا دوسری بھی کوئی بھی کمپنی جو بھی فارماسیوٹیکل کمپنی امپورٹ کر رہی ہے وہ آپس میں بیٹھ کے کوئی سیٹلمنٹ کریں. عوام کی صحت کا معاملہ ہے. بالکل شفاعت, اور ساتھ میں یہ بات بھی ہے کہ جتنی بھی ویکسین ہم دیکھ رہے ہیں مارکیٹ میں موجود ہیں, دے لائیوز, ان کی پرزرویشن کی ایک لائف ہوتی ہے. کہیں ایسا نہ ہو کہ جتنی دیر میں مذاکرات چلے کہ جو ٹائم ہوتا ہے جس میں اس کو پرزرو کیا جائے تو یہ ویکسین ضائع نہ ہو جائے, تو یہ بھی دیکھنا کافی زیادہ امپورٹنٹ ہے. خیر جی, آگے بڑھتے ہیں. اور جو کرونا کی جو صورتحال جس طریقے سے پاکستان میں دن بدن ابتر ہوتی چلی جا رہی ہے, اسی کو دیکھتے ہوئے ہم نے دیکھا, کیونکہ مثبت کیسز دیکھا جائے تو اس کی شرح 8.7 تک پہنچ گئی ہے. لاہور سمیت اسلام آباد میں یہ شرح جو ہے یہ 10 سے 12% تک پہنچی ہے. ادھر آج NCOC کا ایک اہم اجلاس ہونے جا رہا ہے جس میں عوام کی جانب سے احتیاط نہ ہونے کی وجہ سے پابندیوں کے حوالے سے کچھ مزید سخت فیصلے بھی متوقع ہیں, اور تعلیمی اداروں کے کھلے رکھنے یا بند کرنے کے حوالے سے جو فیصلہ ہے وہ 24 مارچ کو ہوگا, یعنی کہ پرسوں. وزیر تعلیم شفقت محمود نے ایک ٹویٹ میں کہا ہے کہ کورونا وبا کی تیسری لہر تشویشناک ہو رہی ہے. ادھر گزشتہ روز کورونا وبا کے باعث 44 افراد جان سے گئے, اور گزشتہ 24 گھنٹوں میں اگر میں دیکھا تو یہ تعداد 20 کا عدد سامنے آیا ہے. 24 گھنٹوں میں اگر اوورال دیکھا جائے تو تقریباً 3,500 سے زائد کیسز ہی رپورٹ ہو رہے ہیں, اور یہ معاملہ ہر روز کی بنیاد پہ ہے. بالکل شفاعت, اگر ہم پرسوں کا دیکھیں تو پرسوں بھی جو اس کی شرح تھی دیٹ واز وہ 10 سے ابو کر گئی تھی. کراچی کی بھی اگر ہم بات کریں, دوسری جانب بزرگ شہریوں کی ویکسینیشن آج سے دوبارہ شروع ہوئی ہے. انفیکٹ کیونکہ سیٹرڈے اور سنڈے کو ایک طرح سے بریک لی گئی تھی. سیٹرڈے سنڈے کو ہم نے دیکھا تھا کہ ویکسینیشن سینٹرز میں کافی زیادہ جو تھا وہ رش بھی تھا, اس لیے سنڈے کا بولا گیا تھا کہ سنڈے کو بریک دی جائے. ساتھ ہی حکومت نے یہ بھی فیصلہ کیا ہے کہ جی سی کیٹیگری میں شامل 12 ممالک سے پاکستان آنے پر مکمل پابندی عائد کر دی گئی ہے, جبکہ بی کیٹیگری میں شامل ممالک سے آنے والے مسافروں کو کرونا ٹیسٹ کروانا ہوگا. ادھر کرونا میں مبتلا وزیر اعظم عمران خان نے خواہشات پر عوام کا شکریہ بھی ادا کیا ہے. انہوں نے یہ بات کوارنٹین میں رہتے ہوئے اپنے مختصر پیغام میں جاری کیا. معاون خصوصی شہباز گل کہتے ہیں جی کہ وزیر اعظم عمران خان اور خاتون اول بہتر ہیں, انہیں کرونا کی معمولی علامات ہیں. وزیر اعظم دفتر کا کام معمول کے مطابق ویڈیو کانفرنس پر کر رہے ہیں. تو یہ ساری صورتحال جناب ہم نے آپ کے سامنے رکھی, اور اس حوالے سے بات ہمارے ساتھ موجود ہیں پنجاب کے وزیر صحت ڈاکٹر یاسمین راشد صاحبہ, انہیں شامل گفتگو کرتے ہیں. ڈاکٹر صاحبہ بہت شکریہ ہمیں وقت دینے کے لیے. پہلے تو یہ بتائیے گا کہ پنجاب کے بڑے شہروں میں جو کورونا کا پھیلاؤ ہے وہ بہت ہی تیز ہے, صورتحال سے نمٹنے کے لیے کیا اقدامات کیے جا رہے ہیں؟ بالکل آپ صحیح کہہ رہے ہیں کہ جو تعداد ہے مریضوں کی بڑھتی چلی جا رہی ہے, اور اسی چیز کو مد نظر رکھتے ہوئے اگر آپ کو پتہ ہو تو آج پچھلے ہفتے جو ڈیسیجن لی گئی کہ تمام ادارے جو ہیں اسکول کالجز ان کو بند کر دیا گیا, ہر قسم کے اجتماع کے اوپر پابندی لگائی گئی, مارکیٹس اور دکانیں جو ہیں ان کو 6 بجے بند کرنے کا کہا ہے. سیٹرڈے سنڈے مکمل طور پہ بند ہو گئے, اور اس کے علاوہ اسمارٹ لاک ڈاؤنز اور مائکرو لاک ڈاؤنز جو ہیں ان پہ ہم کام کر رہے ہیں. تو یہ ساری چیزیں جو ہیں اسی چیز کو مد نظر رکھتے ہوئے, کیونکہ جب ہم نے دیکھا کہ شرح جو ہے بڑھتی چلی جا رہی ہے تو سارے یہ اقدام اٹھانے پڑے, اور اب ہم 28 تاریخ تک تو یہ سب کچھ آپ کے سامنے ہی ہے. مزید اس کے اندر اگر اس کی باقاعدہ اسسمنٹ کر کے NCOC کے ساتھ مسلسل ڈسکشن ہوتی مطابق اقدام اٹھائے جا رہے ہیں. تو ڈاکٹر صاحب جس طریقے سے ہم دیکھیں پنجاب میں خصوصی طور میں لاہور میں بھی جو بڑے بڑے شہر ہیں وہاں پر کیسز کی شرح ایک دم سے بڑھی ہے, تو کیا ان شہروں میں آکسیجن بیڈز اور وینٹیلیٹرز کی تعداد ان کے ہاسپٹل میں تسلی بخش ہے؟ جی الحمدللہ, آج بھی میں نے ساری اپنے بیڈز جو ہیں ان کی اسسمنٹ وغیرہ کروائی ہے, اور لاہور جیسے شہر میں بھی ہمارے پاس 50% وینٹیلیٹرز کی آکیوپینسی ہے, 50% خالی ہیں. اسی طرح جو آکسیجنیٹڈ بیڈز ہیں ان کی بھی کوئی 50% آکیوپینسی ہے, یعنی جن پہ ہم ہائی پریشر کے ساتھ آکسیجن وغیرہ دیتے ہیں. تو یہ مجھے ابھی سچویشن تسلی بخش ہے, اور یہی حالات جو ہیں راولپنڈی, فیصل آباد, ملتان اور دیگر جو بڑے شہر ہیں جہاں کرونا کی وبا جو ہے باقی جگہوں سے زیادہ ہے, وہاں الحمدللہ اس وقت ہمارے پاس تسلی بخش انتظامات ہیں. حکومت باقاعدہ ٹیچنگ ہاسپٹلس کے اندر خاص طور پہ مزید بیڈز کو بڑھانے کے لیے اور نمبر آف وینٹیلیٹرز کو انکریز کرنے کے لیے آلریڈی اس وقت کام شروع ہو گیا ہے, لیکن اس وقت تسلی بخش ہمارے پاس جگہ اور سپیس موجود ہے.
اب اگر لاہور دیگر شہروں کی بات کریں تو وہاں پہ جو پازیٹیوٹی کی شرح ہے وہ بہت زیادہ ہے، کچھ شہروں میں تو 10% سے بھی زیادہ ہے. ایسے شہروں میں پھر کیا اقدامات کیے جائیں گے؟ اسمارٹ لاک ڈاؤن سے آگے بھی بڑھا جائے گا یا ابھی اسمارٹ لاک ڈاؤن تک ہی محدود رہیں گے؟ صحیح آپ کہہ رہے ہیں کہ تعداد بڑھ گئی ہے. لاہور میں صرف نہیں، پنجاب کے اندر نیچرل انفیکٹیوٹی ریٹ، لاہور کے اندر تو انفیکٹیوٹی ریٹ کوئی تقریباً 12% کے قریب پہنچ گئی ہے. ٹوٹل کیسز جو کل کے شمار میں آئے تھے وہ 1824 نئے کیسز سامنے آئے، 43 ڈیتھس ہوئیں اور کوئی تقریباً ہم نے 17,000 کے سے زیادہ جو ہیں وہ ٹیسٹ جو ہیں وہ پرفارم کیے. ان میں سے آدھے کیسز جو ہیں وہ تقریباً لاہور کے اندر ہیں. تو لاہور ابھی بھی ہمارا ایپی سینٹر ہے. اسی چیز کو اور لوگوں کو اس وبا سے بچانے کے لیے دو بہت اہم چیزیں میرا خیال ہے آپ کے پروگرام کے تھرو میں کہنا چاہوں گی کہ خدارا جتنے آپ کے بزرگ ہیں مہربانی کر کے 70 سے زیادہ سال کے جو ہیں ایکسپو سینٹر پہ وافر مقدار میں ویکسین موجود ہے، آپ ان کو لے جائیے. ان کو پن کوڈ کی ضرورت نہیں ہے. 60 سال سے اور 70 سال کے درمیان کے جو لوگ ہیں وہ مہربانی کر کے اپنے پن کوڈ کا انتظار کریں اور پن کوڈ لے کے اور وہ ضرور ایکسپو سینٹر سے اپنی ویکسینیشن. یہ تو وہ لوگ ہیں جو ویکسینیشن کروا رہے ہیں. اب آ گیا کہ دوسرا جو طریقہ ہے کہ ہم کس طرح اس وبا سے بچ سکتے ہیں وہ حفاظتی تدابیریں. پچھلے 1.25 سال سے مسلسل میں ایک ہی بات دہرائی جاتی ہوں کہ ہم پہ بھی ایک ذمہ داری ہوتی ہے. آپ مہربانی کر کے ماسک پہنیے. گھر سے باہر غیر ضروری کام کے لیے نکلنے کی بالکل کوئی ضرورت نہیں. اس وقت وبا بہت تیزی پہ ہے. آپ پوری کوشش کریے آپ کے بزرگ جو ہیں وہ پروٹیکٹڈ رہیں گھر کے اندر. آپ گھر سے باہر سے آ کے کسی کو گلے لگنے کی ضرورت نہیں ہے. ایک دوسرے کے بہت زیادہ قریب بیٹھنے کی ضرورت نہیں ہے. ہاتھوں کو بار بار دھونا، کوشش کریں کہ آپ اپنے چہرے کو تمام تو چیزیں ہمیں کرنی. ڈاکٹر یاسمین راشد جس کے حوالے سے ہم ڈے 1 سے اپنے ناظرین سے صدا کر رہے ہیں، ریکویسٹ جوڑے ہیں، ہاتھ جوڑ کے ان کو کہہ رہے ہیں کہ دیکھیں آپ نے ایس او پیز پہ عمل درآمد کرنا ہے، جو کہ اب ہم دیکھ رہے ہیں کہ لوگ نہیں کریں. بہت شکریہ جی. ڈاکٹر یاسمین راشد صاحب ہمارے ساتھ موجود تھیں. اور شفاعت جو صورتحال لگ رہی ہے، ابھی میں کراچی میں بھی کل دیکھ رہی تھی عبداللہ شاہ غازی کے سامنے، وہاں سے گزرنا میرا ہوا کہ وہاں پہ کیونکہ مارکیٹس وہاں پہ بڑی آباد ہیں، کسی ایک شخص نے وہاں پہ ماسک نہیں پہنا ہوا تھا. پورے اگر آگے میں بدر کمرشل میں چل جاؤں، کسی ایک شخص نے ماسک نہیں پہنا ہوا تھا. اب کیسے پہنائیں؟ کیسے کریں یہ سب؟ بالکل جی. اور اب پرابلم یہ ہے میرے خیال میں یہاں پہ ان تمام، چونکہ ظاہر ہے یہ ویکسین جو امپورٹ کی جا رہی ہے یہ تو پرائیویٹ یوز کے لیے ہے، تو لیکن پرائیویٹ یوز کے لیے بھلے ہے، لیکن یہ لوگوں کی جانوں کا اور لوگوں کی زندگی کا معاملہ ہے. تو درخواست یہ کریں گے کہ جس طرح سے وہ قطر کی LNG آئی تھی، تو قطر کی LNG کے لیے پہلے ایک پرائس جو ہے وہ فکس کی گئی اور ایک لانگ ٹرم پرائس بنائی گئی. یہ ایمرجنسی سچویشن ہے. یہاں پہ ایمرجنسی بنیادوں پر ہمیں ڈیسیژنز لینے کی ضرورت ہے اور ایمرجنسی بنیادوں پہ ہمیں سپاٹ پرائسز کے اوپر ڈیپینڈ کرنے کی ضرورت ہے. مارجن آپ نے 40% رکھا ہے، ٹھیک ہے جی، آپ کی کال ہے، لیکن عوام کی زندگیوں کا معاملہ ہے تو تھوڑا مارجن بھی کم کریں، تھوڑا لوگوں کو فیسیلیٹیٹ بھی کریں تاکہ لوگوں کو ویکسین مل سکے. یہاں پر مارجن کم کرنا چاہیے. دوسری جانب جیسے ڈے 1 سے ہم کہہ رہے ہیں بھائی آپ کو نا فائن لگانا ہی پڑے گا. جو ماسک نہیں پہن رہا پبلک میں، جو ایس او پی سے عمل درآمد نہیں کرا، فائن کریں، ان سے نکلوائیں پیسے. جب آپ ان کو فائن کریں گے، ان کو پیسے دینے کا ڈر ہوگا، اونلی دین وہ ایس او پی سے عمل درآمد کریں گے، ورنہ ان لوگوں کو ماسک پہنانا بہت مشکل ہے. اب ہم ذرا بریک پہ جانے، لیکن بریک پہ جانے سے پہلے شفاعت، کیونکہ ہم نے دیکھا کہ اس پورے ٹائم میں جہاں پہ ڈپریشن بہت زیادہ پھیلی ہے، لوگوں نے فزیکلی اکنامیکلی کافی زیادہ سفر کیا ہے، وہاں پر ہم نے دیکھا ہے کہ اقوام متحدہ کے تعاون سے ایک سروے کیا گیا ہے جس کے مطابق 149 ممالک میں اول نمبر پر فن لینڈ ایک ایسا ملک ہے جہاں کے لوگ اس وبا میں بھی ہر طرح سے خوش ہیں. اور دوسرے نمبر پر دیکھا جائے تو ڈنمارک اور تیسرے نمبر پر سوئٹزرلینڈ ہے. جی جناب، ورلڈ ہیپینس انڈیکس میں یہ ممالک پہلے بھی ٹاپ پہ رہے ہیں اور ابھی یہ ممالک ٹاپ پہ ہیں، لیکن جو پوزیشن خطرناک حد تک گری ہے وہ یورپ کے کچھ ممالک کی اور کچھ شہروں کی گری ہے جو کہ دنیا کے ہیپینس انڈیکس کہلائے جاتے تھے، دنیا کے ہیپینس ایپی سینٹرز کہلائے جاتے تھے. وہاں پہ تھوڑی بہت گڑبڑ ہوئی ہے، بٹ اینی وے سو ڈنمارک کے اور آئس لینڈ اور نیدرلینڈس کے لوگ جو ہیں وہ جناب ٹاپ پہ لیڈ لے گئے. بالکل شفاعت. جس فن لینڈ میں بھی، اور اگر آپ دیکھیں ڈنمارک میں، سوئٹزرلینڈ میں، فن لینڈ میں، یہاں پر رہنے والے جو لوگ ہیں ان کی عمریں بھی ہیں وہ تقریباً 100 سال تک. مطلب ایسا ہوتا ہے کہ 90%. اور بھی خیر جو ماسک کی بات کر رہے تھے نا، آپ یہ دیکھیے جی جناب، یہ ممیز ہیں یہ آپ پرانے سے جو انہوں نے بھی ماسک لگایا ہوا ہے. مطلب ان کو یہ بتایا کہ بھائی اٹس اوکے، اٹس اے نیو نارمل اینڈ اٹس ان فیشن. اگر آپ ویسے آپ کو لگاتے ہوئے کچھ تکلیف ہو رہی تو آپ فیشن سمجھ کے لگا لیں. بڑا امپورٹنٹ ہے جناب. یہ دیکھیں نا، ایسے بتاتے لوگوں کہ بھائی کہ ہر ایک نے ماسک پہنا ہوا ہے. وقت ہو گیا ایک چھوٹے کا، ہمارے ساتھ رہیے گا.
بریک کے بعد خوش آمدید کہتے ہیں جناب آپ کو باخبر سویرا میں ہوں آپ کے ساتھ شفاعت علی اور یہ میرے ساتھ مدیہ نبی. بالکل جی. اور بریک کے بعد ہم ذرا آپ کا منہ تھوڑا بہت لائٹ کرتے ہیں اور آپ کو بتائیں جناب کہ سربیا کی معروف وائلن نواز صوفیہ جنت نظیر وادی مالم جبہ پہنچ گئی ہیں اور وہاں پر جب وہ گئیں تو وہ کافی زیادہ محظوظ ہوئیں اور وہ تھوڑی دیر کے لیے واقعی شش و پنج میں مبتلا ہوگی کہ بھئی کیا یہ بھی پاکستان کا حصہ ہے, یہ اتنی خوبصورت جگہ کوئی ہو سکتی ہے. اس حوالے سے رپورٹ تیار کیا آپ کے ساتھ شیئر کرتے ہیں. جنت نظیر وادی سوات جو ملکی و غیر ملکی سیاحوں کی توجہ کا مرکز بن گئی ہے اور پوری دنیا کے سیاح جنت نظیر وادی کی پرفضا مقامات پر بغیر کسی خوف و خطر کے سیر و تفریح کے لیے آ رہے ہیں, جس کی وجہ سے مقامی لوگوں کی روزگار کا بڑا ذریعہ بن گیا ہے. اب سربیا کی معروف وائلن صوبیا بھی روزگار کے لیے جنت نظیر وادی ملم جبہ پہنچ گئی ہے اور مقامی ہوٹل میں وائلن کی سروں سے آنے والے سیاحوں کو محظوظ کر رہی ہے. صوفیہ کا کہنا ہے کہ انہوں نے پوری دنیا میں پرفارم کیا لیکن برف پوش پہاڑوں اور قدرتی نظاروں سے بھرپور سوات میں بڑا مزہ آیا. With this nature here, I've never been to Pakistan, but I would really like people to come here and just enjoy this nature because it's fantastic. I mean, it's so intense. صوفیہ نے پوری دنیا کو جنت نظیر وادی میں آنے کی دعوت دیتے ہوئے کہا, Tourists across the world can come here and really enjoy. I already invited some friends from Serbia with their travel agencies to come and see this beauty. صرف صوفیہ ہی نہیں, سوات میں امن کی بحالی کے بعد بڑی تعداد میں غیر ملکی سیاح سوات پہنچ رہے ہیں جو یہاں پر پائیدار امن کا ثبوت ہے. کیمرامین کامران کامی کے ساتھ شہزاد عالم, ایئر وائی نیوز, ملم جبہ, سوات. تو جناب بہار کا موسم ہے اور بہار کا ویسے تو باضابطہ آغاز ہمارے ملک میں ہوتا ہے 15 فروری کو, لیکن جو کیلنڈر ہے اس کے مطابق جناب بہار کو ہم اس کا ابتدا مانتے ہیں اسپرنگ ایکویناکس سے which is 21 مارچ جو کہ گزر چکا ہے گزشتہ دن. جی تو 21 مارچ گزر چکا ہے جناب اور اس کے ساتھ ہی آتی ہے ملک کے شمالی علاقوں میں بھرپور گھٹائیں اور وہ گھٹائیں تھوڑی بہت پھیل بھی جاتی ہیں تو ذرا سندھ کے بھی شمالی علاقوں تک آ جاتی ہیں اور اس وقت ملک کے تمام مطلب یہ پنجاب لے کے اور نارتھ میں گلگت بلتستان تک دھما دھم بارش ہو رہی ہے. بالکل صفات, پنجاب, خیبر پختونخوا, بلوچستان, یہاں پر تو موسم بڑا اچھا ہے کیونکہ یہاں پر ہوگی ہے بارش. ایک طرف خوشگوار اور نکھری فضائیں تو دوسری جانب محکمہ موسمیات والوں نے سندھ والوں کو بھی احتیاط کرنے کا دے دیا ہے مشورہ. پی ڈی ایم اے نے الرٹ جاری کرتے ہوئے کہا ہے کہ جی حیدرآباد, لاڑکانہ, سکھر اور شہید بے نظیر آباد, میر پور خاص, ٹنڈو محمد خان اور دادو میں بارش اور تیز آندھی کی پیش گوئی کر دی گئی ہے. کراچی والے آپ پلیز اپنی کرسیوں سے مت اٹھیں, آپ لوگ بیٹھے رہیں کیونکہ یہاں پر پڑے گی گرمی, تو آپ لوگ بلا وجہ گھروں سے باہر نکلنے پہ کیجیے گا اجتناب. اب موسم کا جو حال بتانے والے ادارے ہیں انہوں نے جناب انتظامیہ کو چوکس رہنے کا بھی کہہ دیا ہے کیونکہ ہو سکتا ہے اگر خدا نہ خاصا شفاعت اگر پچھلے سال والی بارش پڑی تو بڑا مشکل ہو جائے گا. ہمارے ساتھ جناب اس حوالے سے بات کرنے کے لیے ڈاکٹر خالد ملک جو کہ ترجمان ہے محکمہ موسمیات کے. سر بہت شکریہ وقت دینے کے لیے. سر پہلے تو بتائیے گا کیا صورتحال دیکھ رہے ہیں سندھ میں بارشوں کی؟ اس ٹائم جو پریڈکشن ہے وہ مین پریڈکشن آپ کی پنجاب کی اور ناردرن ایریاز کی ہے. سندھ میں اس دفعہ رین ہونے کے اس ونٹر میں چانسز بہت لمیٹڈ ہیں. اگر اس نے سندھ کو ٹچ بھی کیا تو وہ صرف آپ کے جو سندھ کے ناردرن ایریاز ہے جس میں لاڑکانہ, سکھر, جیکوباد, اس ایریا کو ٹچ کرے گا اور وہ بھی لائٹ سی رین ہو سکتی ہے جو کہ سیلابی پوزیشن نہیں اختیار کرے گی. ایک نارمل سی رین ہے اور اس نارمل کی رینز اتنی کم ہوگی کہ جس میں زمین جو ہے وہ صحیح طرح گیلی بھی نہیں ہو پائے. اچھا تو یہ بتائیے گا تیز بارشوں کا یہ جو سسٹم ہے یہ کب تک جاری رہنے کا امکان ہوگا؟ ابھی اس ٹائم جو ویدر سسٹم چل رہا ہے یہ کل سے چل رہا ہے اور اس کو ابھی آج کا دن بھی چلنا ہے 22 اور 23 بلکہ 24 کی صبح تک یہ چلے گا. اور اس کے زیر اثر علاقے جو ہیں وہ بلوچستان کے جو ایسٹرن ایریاز ہیں جس میں کوئٹہ, پشین, زیارت,
نصیر آباد ایون خزدار تک جائے گا، اور پنجاب کے تمام ایریاز جس میں صادق آباد سے لے کے اوپر راولپنڈی تک، اور لاہور ساہیوال سے لے کے آپ کے ڈیرہ غازی خان تک، اسی طرح جو کے پی کے ایریاز ہیں وہ پورا کے پی جو ہے وہ ساؤتھ سے لے کے نار تک اور جی پی اور کشمیر کو کور کرے گا۔ ایک سکیٹرڈ سی رین ہے، اچھی رین دے رہی ہے، اور اس پورے اس سیزن میں یہ ایک واحد رین ہے جس نے پورے پنجاب میں رین دی، اور یہ انشاءاللہ 24 تک ختم ہو جائے گا۔ بہت بہت شکریہ جی تفصیلات سے آگاہ کرنے کے لیے۔ تو یہ تو جناب بات ہو گئی بہار کے موسم کی، بارشوں کی، ساون کی، برکھا کی، لیکن ایک اور معاملہ بھی ہے جناب، اور وہ معاملہ ہے سیاسی موسم کا۔ سیاسی موسم یہ کہتا ہے جناب کہ اگر آپ بات کریں کہ جناب آپ کے پاس یہ ذرائع آمدن ہے، یہ آپ کی آمدن ہے، یہ آپ کے اثاثے ہیں، تو ان اثاثوں کے لیے آپ نے آمدن کہاں سے رکھی؟ یہ ایک سوال ہے، معصومانہ سا سوال ہے۔ اس سوال کا جواب عمومی طور پہ یہ ہو سکتا ہے کہ حضور یہ ہیں وہ ذرائع، بڑا آسان سا جواب ہو سکتا ہے، اور جو ذرائع چیک کرنے والے وہ چیک کر کے کہتے ہیں اللہ اللہ خیر صلی اللہ، اگر مطابقت رکھتے ہیں تو ٹھیک ہے، نہیں مطابقت رکھتے تو اس کے حوالے سے جو بھی سزا مناسب ہوتی ہے وہ سزا دے دی جاتی ہے۔ یہ ایک سمجھ میں آنے والی بات ہے، لیکن اگر سوال کیا جائے جناب آپ کے اثاثے کہاں سے آئے، اور اس کا جواب یہ ملے جناب کہ یہ اثاثے آپ جو پوچھ رہے ہیں تو آپ کا تو یہ دائرہ اختیار ہی نہیں ہے، اور یہ فلانا اور یہ ڈمکانا اور یہ کیلیبری فونٹ اور یہ ادھر اور ادھر، بڑا مسئلہ بن جاتا ہے۔ بات وہ میری بات ہے کہ جو ہم دیکھ رہے ہیں کہ مسلسل جب مریم نواز سے پوچھا بھی جا رہا ہے کہ بھئی آپ نے اپنے اتنے اثاثات جات جو ہیں وہ کیسے بنائے، تو اس کے بعد جب وہ آتی ہیں تو وہ آ کے جو بیان دیتی ہیں وہ ایسا بیان دیتی ہیں کہ وہ پاکستان کی فوج، جو پاکستان کی عوام، اس تمام تر بیانی کو کر دیتی ہیں، ریاست جو ہیں وہ ہمیشہ ان کو ٹارگٹ کرتی ہیں۔ یہ سمجھ میں نہیں آتا، مے بی کیونکہ جب پی ڈی ایم جس بیانیے کے ساتھ آئے تھے وہ عوام کو سمہاؤ جلسے جلوسوں میں نہیں لے کے آ سکے، تو اب جب ان سے کچھ بھی پوچھا جائے یا کچھ بھی کہا جائے تو ہم یہ دیکھتے ہیں کہ وہ یا تو جناب اداروں پہ اٹیک کر دیتی ہیں، یہ نہیں بتاتی جو جسٹیفیکیشن دیتی بھائی کہ جو ہم نے اثاثے جات بنائے ہیں وہ کیسے بنائے۔ تو ایک لمٹ ہوتی ہے ہر چیز کی، اب لوگوں نے بھی ان کے بیانیے کو مسترد کر دیا ہوا ہے۔ فواد چودھری صاحب ہمارے ساتھ موجود ہے جی، وفاقی وزیر برائے سائنس اینڈ ٹیکنالوجی۔ فواد صاحب بہت شکریہ وقت دینے کے لیے۔ گزشتہ روز مریم نواز صاحبہ نے تقریر کی ہے، اور تقریر میں ایک بار پھر انہوں نے ایگریسو اٹیکنگ سٹانس اپنایا ہے، کیا فائدہ ہوتا ہے اس سٹانس کا؟ دیکھیں یہ تو بدقسمتی ہے ہماری پاکستان کی کہ یہ لوگ جن کو جیلوں میں ہونا چاہیے تھا یہ باہر جلسے تقریریں کر رہے ہیں، اگریسو سٹانس لے رہے ہیں۔ انہوں نے پاکستان کا جس طریقے سے پچھلے 30 سالوں میں جو حشر نشر کیا ہے، اربوں روپیہ انہوں نے پاکستان سے کمایا، پاکستان سے باہر بھیجا، والد صاحب بھائی سارے جو ہیں وہاں پہ امپائر بنا کے بیٹھے ہوئے ہیں، بلین ڈالر کے انہوں نے اپارٹمنٹس وہاں پہ خریدے ہوئے ہیں، اور ابھی تک ہم جو ہے ان کو روز تھیٹر لگانے کا موقع دیتے ہیں۔ اور یہ بھی بڑا انفارچونیٹ ہے، میں نے تو پہلے یہ ٹویٹ بھی کیا ہے کہ نیب سے عوام کی یہ توقع ہے کہ جو مقدمات ہیں وہ منطقی انجام تک پہنچیں۔ یہ روزانہ جو ہے تھیٹر لگانے کے لیے ایک ان کو بلانا کرنا پھر الٹیمیٹلی کچھ نہیں ہوتا، اس سے مایوسی پھیلتی ہے۔ اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ جو اس وقت تک کی پالیسی ہے احتساب کی، اس سے کوئی بھی مطمئن نہیں ہے، اور لوگ سمجھتے ہیں کہ آپ نے اتنا زیادہ جو اگر دیکھیے اگر شریف فیملی اور زرداری فیملی کرپٹ نہیں ہے نا، پھر پاکستان کرپشن فری ہے، پھر پاکستان میں کوئی کرپشن نہیں ہے۔ اور اتنی زیادہ ایویڈنس کے ہوتے ہوئے اگر ان کے خلاف کچھ نہیں ہو سکتا اور پاکستان میں ہم نے ایسی بزنس ایز یوزل چلتا رہنا ہے، تو پھر ظاہر ہے لوگوں میں مایوسی جو ہے وہ پھیلے گی۔ اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ فواد چودھری صاحب ان کے اپنے جو ووٹرز ہیں نا، وہ بار بار جو ریاست مخالف قسم کے ان کے بیان آتے ہیں نا، وہ بھی اس سے اک گئے ہیں، وہ ان وجہ سے انہوں نے بھی ان کے جلسوں میں آنا چھوڑ دیا ہوا ہے۔ جس طریقے سے ہم دیکھ رہے ہیں کہ آئے روز یہ اپنے بیان دے رہی ہیں، یہ تو لگ رہا ہے کہ عوام یا ریاست میں آپس میں تصادم دیکھتی ہیں، اور اس سمہاؤ ایسا لگ رہا ہے کہ اسی ڈگر پہ چل پڑی ہیں جس میں قائد متحدہ ان کے بیانات آتے تھے، ان کا انجام سب نے دیکھا، اور پھر ان کے اپنے والد صاحب جو وہ بھی لندن میں بیٹھے ہوئے ہیں وہ بھی ایسے بیانات دے رہے ہیں۔ دیکھیں جی بات یہ ہے کہ لوگ جو ہے نا وہ اب بھی آتے ہیں، لوگ اس لیے آتے ہیں کہ جب ایک آپ کو ہوپ نہ ہو اور آپ دیکھ رہے ہوں کہ یہ تو کچھ ہو ہی نہیں رہا، تو پھر لوگ جو ہیں وہ مایوسی میں بھی جو ہے وہ دوسری طرف جاتے ہیں۔ یہ جو مریم نواز کی جو پالیٹکس ہے اصولی طور کے اوپر، تو اگر چونکہ یہ تو مارل ڈکلائن کی علامت ہے نا، کہ سامنے آپ کے دیکھا آپ نے کہ انہوں نے کہا کیلیبری فونٹ کے اوپر انہوں نے کیا، وہ بعد میں پتہ چلا کہ جب وہ ایفیڈیوٹ تحریر ہوا تھا اس وقت تو کیلیبری فونٹ ایجاد ہی نہیں ہوئی تھی۔
اب اتنی گلیئرنگ جہاں پر ان کے جو جھوٹ ہیں وہ پکڑے گئے, اربوں روپے کے اپارٹمنٹ اس میں وہ رہ رہے ہیں اور رہتے ہوئے وہ کہتے ہیں ہمارے نہیں. اب یہ دیکھیے اتنا یہ اٹس مائنڈ باگلنگ لوگوں کے لیے, جس طرح کے کہ آپ جس گھر میں رہ رہی ہیں وہ گھر ہی تقریباً جو ہے وہ 4-5 ہزار کنال کے اوپر ہے. آپ جو گاڑیاں یوز کر رہی ہیں, آپ کا جو بزنسز ہیں, آپ کی ٹیکس ریٹرن اس کو جو ہے وہ جسٹیفائی نہیں کرتی ہیں, لیکن آپ چل رہے ہیں اور کوئی ان سے پوچھنے والا نہیں ہے, اور اس کے بعد لوگ کھڑے ہو کنارے بھی سامنے لگانے والے مل جاتے ہیں. سو اٹس ویری انفارچونیٹ. یہ بتاتا ہے کہ پاکستان کی سوسائٹی کا ڈکلائن کتنا بڑا ہے. اور یہ جو اس وقت مریم نواز کی, اور اس میں تو سمجھتا ہوں ہماری بھی بڑی غلطی ہے, اس وقت تک پہلے سال میں سارا اکاؤنٹیبلٹی مکمل ہو کے ان کو جیلوں میں ہونا چاہیے تھا, اور یہ تاکہ لوگوں کے سامنے آتا کہ یہ چوہی اس طرح صاحب کا یہی پوائنٹ ہے کہ اگر اکاؤنٹیبلٹی اکراس دا بورڈ ہے تو ان لیڈران کو جیلوں میں ہونا چاہیے. اب نیب کی پیشی ہے تو اس نیب کی پیشی کے موقع پہ بھی کل ایک اور بات ہوئی ہے جناب کہ نیب کی پیشی ایسے ہوگی کہ پی ڈی ایم کے رہنما بھی وہاں موجود ہوں گے اور ایک عوامی جلسے کی صورتحال ہوگی. جو جس طرح سے کل بات چیت ہوئی, اگر آپ ہمارے ساتھ رہیے گا ذرا مریم نواز صاحبہ کا وہ شارٹ اگر ہم سنا دیں. نیب کو تکلیف یہ ہے کہ اس آقا ہے عمران خان, مریم نواز, اس کے آٹا چوری, چینی چوری, گیس چوری, بجلی چوری, ووٹ چوری کی داستانیں پورے پاکستان کو سنا رہی ہے. یہ کہتے ہیں کہ نواز شریف صاحب تو باہر بیٹھے ہیں, لیکن اگر مریم نواز شریف کو قابو کر لو تو شاید حکومت مخالف تحریک میں کوئی کمی آ جائے. لیکن نیب جو اب بیانات کا چوکیدار بن کے بیٹھا ہے, میں اس کو یہ بتا دینا چاہتی ہوں کہ مریم نواز شریف کی بیٹی ہے, اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے قید سے ڈرتی نہیں ہے, ڈیتھ سیل کے اندر رہ کے آئی ہے اکیلی. جتنی قربانیاں دینی تھی دے چکی, اب قربانیاں دینے کا نہیں, اب حساب لینے کا وقت آ گیا ہے. اب حساب لینے کا وقت ہے. یہ ایسا لگ رہا ہے کہ جیسے ہی کوئی دھمکی نہیں رہی ہے. چودھری صاحب آپ کیا کہنا چاہیں گے اس پہ؟ سیاسی ریٹرک ہے نا, اس کی تو کوئی اتنی اہمیت نہیں ہے. امپورٹنٹ بات یہ ہے کہ تو کہہ رہی تھی نواز شریف بھی نہیں بھاگے گا, تو نواز شریف تو بھاگ گئے, وہ تو واپس تشریف ہی نہیں لا رہے. پورا ملک کہہ رہا ہے کہ آپ واپس آئیں. آپ لوگوں نے اسی وقت اگر آپ اپنے مارننگ شو میں وہ تمام بیانات کمپائل کرتے ہیں جو نواز شریف کے جانے کے وقت یہ سارے لوگ دے رہے تھے, تاکہ لوگوں کو یاد ہو کہ وہ گئے کن حالات میں تھے. بالکل. اور اس وقت جو ہے میرے جیسے لوگ جو کہہ رہے تھے کہ اس طرح نہ کریں, ان کو باہر نہیں جانے دیں, یہ واپس نہیں آئیں گے. اور دوسری بات یہ کہ اس سے ہماری اکاؤنٹیبلٹی پر بڑا سوالیہ نشان آ جائے گا. تو ہماری تو بات نہیں سنی کسی نے. اب ایشو یہ ہے کہ یہ سارے لوگ جو اس وقت یہ نعرے لگا رہی ہیں, مریم نواز, آپ خود ہی تو تھیٹر لگانے کا موقع دے رہے ہیں ان کو. اب آپ بتائیے کہ پہلے کیس جو ہیں وہ کہاں ہیں؟ 2.5 سال کے بعد آپ ایک اور کیس میں ان کو بلا رہے ہیں, وہ پہلے کیس کدھر گئے؟ اب اگر آپ اس کیس میں نہیں ملی ہے تو آپ ان کو انٹرویو کریں, اپنے ویڈیو کے اوپر انٹرویو کریں, یا تو آپ نے اریسٹ کرنا ہو. اریسٹ آپ نے کرنا نہیں ہے, آپ ان کو تھیٹر لگانے کا موقع دے رہے ہیں, تو وہ تھیٹر تو لگائیں گے, وہ تو اداکار ہیں سارے. تو ایشو یہ ہے, پرابلم یہ آ رہی ہے پاکستان کے اندر کہ ہمیں کلیئر نہیں ہے کہ آخر ہم چاہتے کیا ہیں. اور یہ جو کہہ رہے ہیں عمران خان آقا نیب کا, اگر عمران خان نیب کا آقا ہوتے تو یہ پہلے سال میں سارے آپ کو جیلوں میں بھی ملتے ہیں. فواد صاحب آپ کہہ رہے ہیں کہ ان کو تھیٹر لگانے کا موقع دے رہے ہیں, ان کا بیان آ رہا ہے کہ جی ہم پہ پابندیاں ہیں, قید و بند کی صعوبتیں ہیں. دونوں طرف سے اوپینین ہے, یہی آ رہی ہے کہ جناب کام پورا نہیں ہو رہا, تو وہ کیسے ہوگا سر؟ دیکھیں جی, اوپینین سمپل بات ہے. میں اور آپ ہم لوگوں کیا سوچیں گے؟ ہم سوچتے ہیں کہ بھائی اگر صحیح کیس ہیں, جینوئن کیس ہیں, تو ان کے اوپر ایویڈنس آئے, ان کو سزائے ہوں, اور لوگوں کے سامنے ساری شہادتیں ہونی چاہیے. اب میرا اور آپ کا انٹرسٹ یا پاکستان کے لوگوں کا انٹرسٹ تو یہ ہے نا. اب ایشو یہ ہے کہ وہ جب آپ پروسیکیوشن مکمل نہیں کر پاتے, آپ کے کیسز جو ہیں وہ کنکلوڈ نہیں ہو پاتے, تو لوگوں کا اعتماد اٹھ جاتا ہے. اب دوسری صورت یہ ہے کہ کیسز سارے جھوٹے ہیں, تو پھر اگر زرداری نواز شریف نے کرپشن نہیں کی ہے تو پھر پاکستان میں تو کرپشن نہیں ہوئی. تو یا تو پاکستان میں کرپشن نہیں ہوئی, یا ان کے خلاف ہم کیسز صحیح نہیں چلا رہے. دو ہی باتیں ہیں نا, تیسری بات تو کوئی نہیں ہے. کیونکہ پاکستان کے اندر یا تو آپ اور میں اس نتیجے میں پہنچ جائیں کہ پاکستان میں کوئی کرپشن نہیں ہے, یہ جھوٹ بات ہے بالکل. اور یہ دونوں فیملیز جنہوں نے اتنا رول کیا پاکستان پہ 30 سال, یہ بہت زبردست رول کیا ہے انہوں نے, اور کوئی یہ صاف رول تھا.
या तो हम इस कंक्लूजन पे पहुंच जाए, ये तो हमारा कंक्लूजन नहीं है। अब हम केसेस देख रहे हैं वो इस कंक्लूजन के बिल्कुल खिलाफ चल रहे हैं, तो इसकी वजह से पाकिस्तान के लोगों में एहतसाब को देख के एक मायूसी है। बहुत बहुत शुक्रिया जी। वफाकी वजीर बरए साइंस सेंटर फवाद चौधरी साहब हमारे साथ मौजूद थे और बात कर रहे थे जनाब मरियम नवाज साहिबा की पेशी जो कि नैब में होनी है उस हवाले से। यहाँ वक्त हो गया एक छोटे से ब्रेक का, ब्रेक के बाद दोबारा हाजिर होंगे, हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। और ब्रेक के बाद आपसे गुजारिश है जनाब कि पॉलिथीन बैग्स का इस्तेमाल कर दे बंद, क्योंकि अब इस पर होगी कार्रवाई और कार्रवाई होगी शदीद तेज। नए कानून के तहत हुकूमत प्लास्टिक बनाने वालों पर 1 लाख से 5 लाख और खरीदने वाले पर 5,000 रुपए और बेचने वाले पर 10 से 50,000 रुपए तक जुर्माना रखा है, क्योंकि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो गया कि किसी तरीके से हम प्लास्टिक बैग्स को अपनी ज़िंदगी से निकाल सके ताकि पोल्यूशन कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत कम जरूर हो सके। इसी वाले से बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद है वज़ीर मुमलिकत बराए मौसमियाती तब्दीली ज़रताज गुल साहिबा। उनको शामिल गुफ्तगू करेंगे। ज़रताज साहिबा, बहुत शुक्रिया आपने बाखबर सवेरा को वक्त दिया। सबसे पहले तो बताएगा कि इतनी क्या मुश्किल है कि समहाउ ये प्लास्टिक बैग्स, ये पॉलिथीन बैग्स हमारी ज़िंदगी से निकल ही नहीं पा रहे पाकिस्तान में? जी, 2 वजूहत है आई थिंक। एक तो ये कि हमें चूँकि इस्तेमाल की आदत बहुत ज़्यादा हो गई है और हमारा शायद ओढ़ना बिछोड़ना जो है ये उड़ते हुए शॉपिंग बैग हो गए। और हालत तो ये हो गई है कि कुछ हालात में हमारे घर वाले और हमारी अम्मियाँ जो हैं जब कोई चीज़ ख़रीदती हैं तो साथ ये कहती हैं कि 2 लिफाफे साथ एक्स्ट्रा दे दें या इसको 2 चढ़ा दें। तो वो शायद आदत इतनी ज़्यादा हो गई है कि वो उस हैबिचुअल उसको वो करने के लिए भी थोड़ा टाइम लगेगा अवेयरनेस और तर्क करने में। दूसरा, ईज़िली बहुत ज़्यादा अवेलेबल है, चूँकि फॉर फ्री है, इसकी कीमत कोई नहीं है। हम जो पहले सारों लेकर आ रहे थे उसमें हमारा ये भी मकसद था कि शायद हम इसकी कीमत हम ज़्यादा कर दें कि अगर जेब पे पड़ेगा तो हम इसके इस्तेमाल तर्क करेंगे। लेकिन उस वक्त फिर हमने सोचा कि नहीं, टैक्स की तो हमें बात नहीं करनी चाहिए, ऑलरेडी टैक्सेस ज़्यादा हैं, हमें इसके इस्तेमाल के ऊपर पाबंदी जो है वो तर्क कर देनी चाहिए। तो अभी सिर्फ इस वजह से हमने यूज़र को इसमें लेकर आए हैं। अपने नया जो हमने SRO है, ये जो हमने 1 मार्च से किया है, हमें रेगुलेशंस, हमें सख्ती जो है हमें यूज़र पे करनी पड़ी है कि जिसके हाथ में हमें इस्लामाबाद में शॉपिंग बैग नज़र आएगा हम उसको 5,000 रुपये जुर्माना करेंगे। ये हमने मजबूरी से किया। हमारा दिल बिल्कुल भी नहीं था कि हम इस्लामाबाद के शहरों को तंग करें और हम उनके ऊपर जुर्माने लगाएं कि जिसके हाथ में भी हो। लेकिन मामला ये है कि पोल्यूशन भी उतनी ही शदीद है और फिर यही शॉपिंग बैग जो हैं वो हमारे जो फ्लड ड्रेन्स होते हैं उनको चोक कर देते हैं, जिसके बाद बारिशों में वो अर्बन फ्लडिंग की सूरत हाल पैदा होती है। को अंदाजा है कि हमारी कंजम्पशन कितनी है शॉपिंग बैग्स की? जी बिल्कुल, ये बिल्कुल आपका वैलिड पॉइंट है कि अर्बन फ्लडिंग के पीछे एक तो पॉपुलेशन ज़्यादा बढ़ गई है, हमारा सिस्टम, सीवरेज सिस्टम जो है वो लोगों का इतना बोझ उठा नहीं सकता है, पुराना है बहुत ज़्यादा है, और अगर खोदते हैं दोबारा से बनाते हैं तो इर्द गिर्द के कंस्ट्रक्शन को बहुत नुकसान पहुंचता है। छोटी छोटी गलियां हैं, स्लम्स एरिया में तो बहुत ज़्यादा ही हमें इशू आता है अंडरग्राउंड सीवरेज करने के लिए। और अर्बन फ्लडिंग की बेसिक रीज़न भी बेसिकली ये शॉपिंग बैग है। एक दफ़ा ये शॉप पर चले जाएं, सिस्टम के अंदर गटर में चले जाएं या सीवरेज के पूरे नाली में चले जाएं तो वो बिल्कुल चौक हो जाता है, बंद हो जाता है, और जैसी बारिशों का मौसम आता है और बिल्कुल ही पानी खड़ा हो जाता है। और कराची में इसकी वर्स्ट मिसाल आपने 2 साल पहले देखी थी कि अर्बन फ्लडिंग में एक ही रात में 37 लोग जो है वो फौत हो गए थे। इससे ज़्यादा अर्बन फ्लडिंग की वर्स्ट मिसाल आपको नहीं मिलेगी जो कराची में हुई थी। इस्तेमाल तो इसका शिफात ये है कि हर पाकिस्तानी तकरीबन दिन में रोज़ाना से 4 से 5 या 5 से 6 शॉपिंग बैग इस्तेमाल करता है। अगर फ़र्ज़ करें मैं नहीं इस्तेमाल करती या आप नहीं इस्तेमाल करते तो हमारे जो साथ वाला बंदा होगा वो हमारे हिस्से के 8 या 10 शॉपिंग बैग इस्तेमाल करेगा। और इस रुझान को ख़त्म करने की ज़रूरत है, इस रुझान को कम करने की ज़रूरत है ताकि इस पोल्यूशन के मसले को जो है किसी तरह से कंट्रोल किया जा सके। बहुत शुक्रिया। पॉलिथीन बैग्स रहते हैं, ये नहीं जलते, ये रहते हैं। बहुत शुक्रिया जी, ज़रताज हमारे साथ मौजूद थी। छोटी सी ब्रेक की तरफ हम जा रहे हैं, हमारे साथ रहिएगा। ब्रेक के बाद खुशामदीद कहते हैं जनाब बाखबर सवेरा के राउंड 2 में। और यहाँ पर जनाब आज जो अहम सियासी पेशियाँ होनी हैं, जो अहम मुकदमात होने हैं, आज उनके हवाले से बात होगी।
बिल्कुल शफात, चेयरमैन सेनेट के इंतखाबात के हवाले से बात होगी, इस हवाले से एक ब्रेकिंग न्यूज़ भी हमारे पास है, लेकिन उससे पहले हम आपके साथ शेयर कर देते हैं कि 10 बजे की टॉप स्टोरीज क्या हैं। जनाब, सबसे पहले एक अहम खबर शामिल करते चले यहाँ पे, जहाँ पीपल्स पार्टी ने चेयरमैन सेनेट इलेक्शन इस्लामाबाद हाई कोर्ट में चैलेंज कर दिया है। यूसुफ रजा गिलानी की जानिब से फारूक एच नाइक ने दरखास्त दायर कर दी है। दरखास्त में विफाक, सेक्रेटरी सेनेट और दीगर को फरीक बनाया गया है। गैर आईनी तौर पर सही वोट को मुस्तरद किया गया। दरखास्त का मतन है, हमारे नुमाइंदे जहांगीर हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे इस हवाले से जानते हैं। जी जहांगीर असलम, बताइएगा। जी बिल्कुल, चेयरमैन सेनेट के इंतखाबात इस्लामाबाद हाई कोर्ट में चैलेंज कर दिया गया है। साबिक वजीर आजम यूसुफ रजा गिलानी ने सेनेट के चेयरमैन के इंतखाबात इस्लामाबाद हाई कोर्ट में चैलेंज कर दिए हैं। अदालत 12 मार्च के चेयरमैन सेनेट के इंतखाबात को कालअदम करार दे। अदालत चेयरमैन सेनेट के 12 मार्च का नोटिफिकेशन भी कालअदम करार दे। दरखास्त में मौक़िफ़ अपनाया गया है कि जो है सादिक संजरानी को जो है वो डीसी करार दे और 12 मार्च 2021 का सेनेट चेयरमैन मुंतखब हुए थे और 2 मार्च को जो है यूसुफ रजा गिलानी बहैसियत मेंबर सेनेट जो है मुंतखब हुए थे और चेयरमैन सेनेट के इंतखाबात में धांधली की गई है और वहां पर जो है गैर कानूनी तरीके से जो है हासिल करदा 49 वोट जो कि यूसुफ रजा गिलानी ने हासिल किए थे, उनमें से 7 वोटों को नाम की ऊपर मोहर लगने की वजह से गैर आईनी तरीके से उनको मुस्तरद कर दिया है और मुस्तरद शुदा 7 वोटों को अगर काउंट किया जाए तो वो 49 जो है वोट बनते हैं, जबकि इस वक्त सादिक संजरानी 48 वोट लेकर चेयरमैन सेनेट मुंतखब हैं। अगर इस्लामाबाद हाई कोर्ट जो है उन वोटों को आईनी तौर पर जो है जायजा ले और जो है उन पर जो है जायजा लेने के बाद अहकामात जारी करे और हाई कोर्ट में जो है हुक्म इम्तना के लिए भी जो है इस्तदा की गई है कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट चेयरमैन सेनेट के इंतखाबात को हवाले से हुक्म इम्तना जारी करे और यूसुफ रजा गिलानी की जानिब से फारूक एच नायक ने दरखास्त रजिस्ट्रार ऑफिस में जमा करा दिया है और रजिस्ट्रार ऑफिस ने कार्रवाई शुरू कर दी है और अदालत रजिस्ट्रार ऑफिस ने जो है दरखास्त 24 मार्च के लिए मुकर्रर कर दी है। जी सही, बहुत शुक्रिया जहांगीर इस्लाम आपका तफसीलात से आगाह करने के लिए। साथ ही आपको बताते चलें कि यूसुफ रजा गिलानी के खिलाफ दरखास्त पर इलेक्शन कमीशन में भी समाअत हो रही है। फरीकैन के वकला इलेक्शन कमीशन में पेश हो गए हैं। फरूख हबीब, कमल शोजब, मलिका बुखारी ने दरखास्त दायर कर रखी है और इलेक्शन कमीशन ने तमाम फरीकैन को इस हवाले से नोटिस भी जारी कर रखे हैं। आपको बताते चलें यूसुफ रजा गिलानी के खिलाफ दरखास्त पर इलेक्शन कमीशन में समाअत जारी है। दूसरी जानिब इलेक्शन कमीशन ने सेनेटर यूसुफ रजा गिलानी को आज तलब कर लिया है। यूसुफ रजा गिलानी को इलेक्शन कमीशन की जानिब से नोटिस जारी किया गया था। जारी करदा नोटिस के मुताबिक यूसुफ रजा गिलानी के खिलाफ नाअहली की दरखास्त समाअत के लिए मुकर्रर हो चुकी है और आज वो ज़ाती हैसियत में या बज़रिया वकील पेश होंगे। इस समाअत जो है ये जारी है और इलेक्शन कमीशन ने अली हैदर गिलानी को भी इस हवाले से नोटिस जारी किया है और दरखास्त गुजार फरूख हबीब, कमल शोजब और मलिका बुखारी को भी नोटिस जारी किए हैं और आज इस हवाले से समाअत भी हो रही है क्योंकि शफात आज है 22 मार्च का दिन जिसके हम इंतजार भी कर रहे थे। इसी हवाले से जाहिद मशवानी हमारे नुमाइंदे हमारे साथ मौजूद है। जी तफसीलात हैं मज़ीद। हाँ बिल्कुल, आज इलेक्शन कमीशन में यूसुफ रजा गिलानी के खिलाफ पीटीआई की दरखास्त पर समाअत का आगाज़ हो चुका है। चीफ इलेक्शन कमिश्नर इससे कबल इस बेंच के जो है ना उसमें शामिल नहीं थे और सिर्फ मेंबर्स इसकी समाअत कर रहे थे। आज चीफ इलेक्शन कमिश्नर खुद इसकी समाअत करेंगे। 5 रुकनी बेंच कमीशन का इस वक्त इलेक्शन कमीशन में मौजूद है। फरीकैन के वकला भी इलेक्शन कमीशन पहुंच चुके हैं। यूसुफ रजा गिलानी, उनके साहबजादे हैदर गिलानी और फरीकैन दरख्वास्त गुजार फरूख हबीब, मलिका बुखारी और कमल शोजेफ जो पीटीआई के रहनुमा हैं, इन्होंने यूसुफ रजा गिलानी के खिलाफ दरख्वास्त दायर कर रखी है और इल्ज़ामात ऐड किए हैं कि सेनेट इलेक्शन से कबल जो करप्ट प्रैक्टिसेस की गई थी उनमें यूसुफ रजा गिलानी के साहबजादे उनकी वीडियोज़ गुज़िश्ता जो समाअत थी उसमें पेश की गई थी, लेकिन उनकी दरख्वास्त नामुकम्मल होने के बाद एतराज़ात लगाए गए थे और वापस कर दी गई थी, जिसमें तरमीम करके बाद में उन्होंने तमाम जो जिनके खिलाफ इल्ज़ामात आयद किए गए थे वीडियोज़ में उनको फरीक बनाया और फिर जब दरख्वास्त दायर की गई तो इलेक्शन कमीशन ने उस पर नोटिस जारी किए। आज ये तलब किया गया है फरीकैन को। फरीकैन के वकला इलेक्शन कमीशन पहुंच चुके हैं। अभी कुछ देर कबल में देख रहा था
PTI کے جو وکلاء ہیں وہ بھی آ چکے تھے, اور وسیم سجاد پاکستان پیپلز پارٹی کی طرف سے وکیل اور ان کا سٹاف باقی اور کونسل سارے پہنچ چکے ہیں. ابھی کچھ دیر میں یہ باقاعدہ سماعت کا آغاز ہونے لگا ہوگا, اور اس بات کا امکان ہے کہ آج اگر دلائل نہیں پیش کیے جاتے تو صرف یہ ہو سکتا ہے کہ وقت مانگ لیا جائے اور اگلی تاریخ مقرر کر دی جائے. تاہم الیکشن کمیشن اس سے قبل جب PTI کے وکلاء پیش ہوئے تو الیکشن کمیشن کو مطمئن نہیں کر سکے تھے, اور انہوں نے کہا تھا کہ اس حوالے سے مکمل جواب آپ کی طرف سے چاہیے, اور اگر درخواست آتی ہے تو اسے مکمل ہونا چاہیے. آج دیکھنا یہ ہے کہ پیپلز پارٹی کی طرف سے یوسف رضا گیلانی, حیدر گیلانی اور جہاں جہاں نوٹسز گئے تھے, کیا اس میں مزید فریقین کو طلب کیا جاتا ہے یا کسی کو فریق بنایا جاتا ہے, اور اگر فریقین آئے ہیں تو ان کی طرف سے کیا جواب. ظاہر یہ بڑا اہم نقطہ ہے فریقین بنانے کا, کیونکہ الیکشن کمیشن کی جانب سے آبزرویشن دی گئی تھی کہ جن لوگوں پر اعتراض ہے اور جن لوگوں کے ذریعے ویڈیو بنائی گئی ہے ان تمام کو فریق بنایا جائے. کیا اس حوالے سے آپ کے پاس کوئی اطلاع ہے کہ کیا ان کو فریق بنایا گیا ہے؟ گزشتہ سماعت میں چونکہ یک طرفہ طور پہ درخواست تھی, الیکشن کمیشن نے کہا گیا تھا, درخواست میں استدعا کی گئی تھی کہ الیکشن کمیشن اس پر نوٹس لے, جس پر ممبر پنجاب جو الیکشن کمیشن کے ممبر ہیں الطاف ابراہیم قریشی, انہوں نے سخت اعتراض کیا تھا اور کہا تھا کہ آپ جن لوگوں کی ویڈیوز ہمیں دکھا رہے ہیں اور جو جو چیزیں سامنے آ رہی ہیں اس حوالے سے ان کو آپ نے فریق کیوں نہیں بنایا, جن کے خلاف آپ الزام عائد کرتے ہیں. اگر ان کو فریق بنائیں گے تو یہ کیس آگے بڑھے گا, اور اگر نہیں بنائیں گے تو پھر ہم یک طرفہ کارروائی نہیں کر سکتے. کن کن لوگوں کو ہم اسمبلیوں سے فارغ کریں گے یا ان کو کی رکنیت ختم کریں گے, اس طرح تو کورم کم پڑ جائے گا. الیکشن کمیشن کے اس زور پر اور استفسار کے بعد جب تمام ڈاکومنٹس اور تمام متعلقہ جو ریکوائر کاغذات تھے وہ جمع کرائے گئے, اس کے بعد اس کیس کو ایکسیپٹ کیا گیا اور آج اس کی پہلی سماعت ہو رہی ہے. اگرچہ یوسف رضا گیلانی ان کے صاحبزادے جو ہیں ان کو بھی نوٹس جاری کیے گئے ہیں, لیکن ان کے وکلاء آج پیش ہوئے ہیں. دیکھنا یہ ہے کہ وہ کس حد تک الیکشن کمیشن کو مطمئن کر سکتے ہیں. صحیح, بہت شکریہ زاہد مشوانی آپ کا بھی تفصیلات سے آگاہ کرنے کے لیے. اور اب جناب بات کرتے ہیں فلم کے حوالے سے. فلم جناب پاکستانی سنیما نے ایک بڑا زبردست بوم دیکھا جب پاکستانی سنیما کا ریوائیول ہوا. پے در پے سپر بلاک بسٹرز آئے. ہمارے بھی یہاں سیٹ پہ فلمز کے جو کاسٹ ہے وہ آتی رہی, فلمز پروموٹ ہوئی, لیکن جناب پھر پینڈیمک آ گیا, اور پینڈیمک کے آنے کے بعد جہاں دنیا بھر میں باقی انڈسٹریز متاثر ہوئی ہیں وہاں پہ فلم سازی کی صنعت بھی بہت زیادہ متاثر ہوئی. اور نہ صرف فلم سازی بلکہ اداکار, فلم بین اور سنیما لائن سے وابستہ بہت سارے افراد جو ہیں وہ اپنے ان کا روزگار متاثر ہوا. بالکل شفاعت, اور ہم نے یہی دیکھا کہ 15 مارچ کو تو ایگزیکٹلی انتظار کیا جا رہا تھا کہ انشاءاللہ 15 مارچ سے کھل جائیں گے سنیما. اب پاکستان میں جہاں سنیما ہالز ہیں بیسکلی وہ ایک طرح سے شاپنگ مالز ہی بن چکے ہیں. جب یہ ہمارے وہ سنیما متاثر ہوئے, جب وہاں پہ سنیما میں فلمز لگنا بند ہوئی تو ان مالز میں جتنے بھی افراد کام کر رہے تھے ان تمام تر لوگوں کا جو روزگار تھا, جو ان فلموں سے وابستہ تھا, وہ بھی ٹھپ ہو کر رہ گیا. یہ فلمز نہیں بن رہی تو جو فلمز بننے کے لیے جو پورا کرو ہوتا ہے, ایکٹرز اور شفاعت ہم دیکھتے ہیں سم ہاؤ, کیونکہ وہ کوئی نہ کوئی ایسا پروجیکٹ کر رہے ہوتے ہیں, وہ ویب سیریز بھی کر رہے ہوتے ہیں, وہ چلے ٹیلی ویژن پہ آ گئے, وہ ایڈز کر لیے, لیکن جو پیچھے بہت سارے لوگ ہوتے ہیں وہ سم ہاؤ اس پورے ٹائم میں جو ہے نا ان کی فائنینشیل جو سچویشن ہے نا وہ بہتر نہیں ہو سکی. اسی حوالے سے بات کرنے کے لیے جناب ہمارے ساتھ موجود ہے معروف پروڈیوسر ہمایوں سعید. بہت شکریہ ہمایوں بھائی وقت دینے کے لیے. سر پہلے تو یہ بتائیے گا کہ فلم انڈسٹری بڑی مشکل سے بحالی کے سفر پر آئی تھی, اور اب جب کورونا وبا آئی ہے تو اس کے بعد فلم انڈسٹری ٹوٹل ہالٹ پہ ہے. اس وقت سچویشن کیا ہے؟ ہمارے ملک میں ری بلڈنگ ہو رہی تھی. پچھلے 5 سالوں میں ہمارا سنیما دن بدن ترقی کر رہا تھا, انویسٹرز آ رہے تھے, نئے نئے سنیماز بن رہے تھے. تو ظاہر ہے ہمارے ملک میں جو انڈسٹری کے حالات تھے اس حساب سے کرونا کی وجہ سے زیادہ افیکٹ پڑا ہے, اور ہمیں اس چیز کا بڑا افسوس ہے. لیکن میں سمجھتا ہوں کہ کافی فلمیں جو ہیں وہ بن گئی تھیں, کچھ رک گئیں. پروڈیوسرز کو اس چیز کا نقصان ہو رہا ہے, ان کی انویسٹمنٹ جو ہے وہ اس میں پھنسی ہوئی ہے. لیکن میں سمجھتا ہوں کہ جیسے ہی یہ کورونا کا سلسلہ ختم ہوگا, آڈینس جو ہے وہ واپس سنیما گھروں کی طرف آئے گی,
کیونکہ کافی کریونگ ہے لوگوں کی، ہمیشہ رہی ہے. ہمارے یہاں تو سنیما کھلے ہوئے ہی سمجھ لیں کہ 15 سے 20 سال بعد، پچھلے کچھ 7-8 سال پہلے قاعدگی سے سنیما کھلا. لوگوں نے بہت انٹرسٹ شو کیا، لوگوں کو ایک انٹرٹینمنٹ ملی. اور ابھی 1 سال سے سنیما بند ہے تو لوگ کریو کر رہے ہیں اور لوگ آنا چاہ رہے ہیں سنیما گھروں کی طرف. اور یہ پوری دنیا کے اندر ہے، لوگ پوری دنیا میں چاہتے ہیں کہ کرونا ختم ہو اور وہ سنیما گھروں کی طرف جائیں. تو انشاءاللہ جیسے ہی یہ ختم ہوگا، اور لگ رہا ہے کہ 3 سے 4 مہینوں میں ہم کورونا کی بیماری سے یا اس کی یہ جو وبا پھیلی ہے اس سے نجات حاصل کر لیں گے اور ہم سنیما گھروں کو واپس جائیں گے. اللہ کرے سنیما گھر جو ہے آباد ہو جائے جیسے بھی آباد کے لوگ کریو کریں فلم کے. لیکن ساتھ میں ہمایوں یہ بھی کہیے گا نا، ہم نے جیسے دیکھا ہے کہ اس تمام تر لاک ڈاؤن میں جب سنیما گھر بند رہے ہیں، لوگ نیٹ فلکس کی طرف، امیزون پرائم کی طرف، ویب سیریز کی طرف جو ہے وہ زیادہ چلے گئے ہیں. تو اب آپ کیا سمجھتے ہیں کہ وہ لوگ جن کو ایک اب ڈفرینٹ کانٹینٹ دیکھنے کی عادت ہوگی ہوئی ہے، ان کو واپس سنیما گھروں تک لے کے جانا کتنا مشکل ہوگا؟ دیکھیں، مجھے سنیما کی جگہ کوئی پلیٹ فارم مجھے لگتا ہے نہیں لے سکتا. سنیما کا ایک الگ امپیکٹ ہے. جب آپ 200-300 بندہ، 150 بندہ جب ایک ساتھ ایک بڑی اسکرین کے اوپر فلم دیکھتا ہے تو اس کا جو ایک میجک ہے، وہ میجک جو ہے وہ آپ کو گھر میں نہیں مل سکتا. لیکن اس دوران جب سنیماز بند رہے اور سب گھروں میں رہے، کوارنٹین میں رہے، تو نیٹ فلکس یا اور بہت سارے پلیٹ فارمز کو بہت دیکھا گیا اور ان کی آڈینس یقیناً طور پہ بڑھی ہے. اور میرے حساب سے وہ تو بڑھتی بھی رہے گی چاہے کورونا ہو یا نہ ہو. لوگ چاہتے ہیں، ان کو آسانی ہوتی ہے کہ گھر میں اچھی سے اچھی انٹرٹینمنٹ ان کو مل جائے، اپنے فون پہ دیکھ لیں یا ٹیلی ویژن کے اوپر دیکھ لیں، تو ان کو بہت آسانی ہوتی ہے. تو یہ انٹرٹینمنٹ چلتی رہے گی. لیکن میں نہیں سمجھتا کہ سنیما کا پھر بھی کوئی مقابلہ ہوگا. یس، آپ کو سنیما کے لیے پوری دنیا میں فلمیں بنتی رہیں گی. سنیما کی جو خاص فلمیں ہوتی ہیں، چاہے وہ ایکشن فلمیں ہوں، چاہے وہ اچھی رومانٹک فلمیں ہوں، یا آپ کہہ لیں کہ اچھی ڈرامہ جانرا کی فلمیں ہوں، وہ سب لوگ دیکھنا سنیما پہ چاہتے ہیں. فلم کی اصل جو ان کو انٹرٹینمنٹ چاہیے، سنیما میں جانا اور ایک آپ کی آؤٹنگ ہوتی ہے. آپ بہت سے لوگوں کے ساتھ ایک ساتھ فلم دیکھتے ہیں، پاپ کارن کھاتے ہیں، ایک آؤٹنگ ہوتی ہے پراپر. تو وہ انٹرٹینمنٹ آپ کو ظاہر ہے گھر میں نہیں ملتی. بالکل، وہ آپ سنیما میں جا کے اس کو انجوائے کر سکتے ہیں. بالکل جی. اور میرے خیال میں اتنا عوامی سنیما ہوتا ہے، فلم دیکھنے کا مزہ اتنا زیادہ آتا ہے. ایک پنچ پہ جو جس طرح کراؤڈ چیئر کرتا ہے اور جس طرح سے تالیاں بجتی ہیں، اس کا مزہ ہی کچھ اور ہوتا ہے. تو چلے اگر لیٹ سے ایزیوم کر لیتے ہیں کہ اگر سنیماز لیٹ سے 1 مہینے 2 مہینے میں کھل جاتے ہیں، تو ظاہر ہے لوگ ایکسپیکٹ کریں گے کہ جناب مایوں بھائی بھی تو آئے نا سامنے. تو آپ اپنے حوالے سے بتائیے گا آپ کی کیا تیاری ہے؟ جی، میری فلم لنڈن نہیں جاؤں گا. تقریباً 60-70% تیار ہے. 30% اس کی شوٹنگ جو ہے وہ 40% آپ سمجھ لیں کہ شوٹنگ لنڈن میں ہونی تھی. کورونا کی وجہ سے نہیں ہو پائی کیونکہ لنڈن میں لاک ڈاؤن تھا. لیکن میں نے سنا ہے کہ جون میں یا مئی میں لنڈن کھل جائے گا تو میں اپنی شوٹنگ کمپلیٹ کروں گا. اور اس سال کے اینڈ تک انشاءاللہ جب سنیما کھل جائے گا تو میں تیار ہوں گا اپنی فلم ریلیز کرنے کے لیے. اور میری جو دوسری فلمیں جن کے اسکرپٹس میرے پاس تیار ہیں، وہ فلمیں میں سپٹمبر اکتوبر سے انشاءاللہ بنانا شروع کروں گا. اچھا مائیں بتائیے، اگر ہم ذرا پڑوسی ملک کی بھی جو فلمز بن رہی ہیں ان کا کانٹینٹ بھی دیکھ لیں. اگر چلو ان کا کانٹینٹ نہیں دیکھنا چاہتے، ہم ٹرکش سنیما دیکھ لیں، ہم ایرانین سنیما دیکھ لیں، وہاں پر چھوٹے چھوٹے ایشوز کو لے کے، چھوٹے سوشل ایشوز کو لے کے وہاں پہ پوری فلم بنا دی جاتی، بجائے کہ وہ ٹپیکل جو ہم لو سٹوری دیکھتے ہیں. سو آپ کو کیا لگتا ہے کہ ہم کب ویسی فلمز بنا سکیں گے؟ ہم بھی کوئی نہ کوئی چھوٹا سا ٹاپک اٹھائیں گے اور اس پہ کوئی نہ کوئی فلم بنا سکتے ہیں؟ دیکھیں جی، کہانی کے حساب سے اگر دیکھا جائے تو ان کی مارکیٹ بہت بڑی ہے پڑوسی ملک کی. اس میں سنیماز بہت زیادہ ہیں. تو وہاں اگر یہاں پہ اگر 130 اسکرینز ہیں یا 150 اسکرینز ہیں، وہاں پہ ہزاروں اسکرینز ہیں. اور جب 1000 اسکرینز ہوں، ہزاروں اسکرینز ہوں، 5000 اسکرین، 6000 اسکرین، میں شاید کم بول رہا ہوں، اس سے زیادہ بھی ہو سکتی ہیں. اتنی اگر اسکرینز ہوں تو وہ
اگر ایک چھوٹی فلم بھی بناتے ہیں اور آلٹرنیٹ کہانیاں لے کے آتے ہیں تو وہ بھی فلمیں بھی کھپ جاتی ہیں. ان کی آڈینس بہت بڑی ہے, وہ لوگ آ کے دیکھتے ہیں, تو ان کا جو ریکوری ہے, اگر فرض کریں ایک فلم وہ 10 کروڑ کی بناتے ہیں اور وہ چھوٹی سے چھوٹی فلم بھی ان کی 10-12 کروڑ روپے کی ہوتی ہے, تو اس کو مارکیٹ کرتے ہیں, وہ 20 کروڑ روپے کی ہو جاتی ہے, 8 کروڑ اس کا سمجھ لیں مارکیٹنگ پہ لگاتے ہیں, تو وہ 20 کروڑ کی فلم بھی اگر لگاتے ہیں تو وہ بھی ریکور ہو جاتی ہے, کیونکہ وہ اتنے اسکرینز پہ لگ جاتی ہے, ان کی آڈینس بہت زیادہ ہے. اور اگر وہ اچھی فلم ہو تو وہ 20 کروڑ والی فلم بھی 100 کروڑ کا بزنس کر جاتی ہے. لیکن ہمارے یہاں ہماری سب سے بڑی فلم ہی میکسیمم 15, 16, 17 یا 20 کروڑ کی بنتی ہے, اور وہ سب سے بڑی فلم ہوتی ہے. اور اس کے پیسے ریکور کرنے میں, کیونکہ کم سکرینز ہیں, ہمیں مشکلات کا سامنا ہوتا ہے. جیسے جوانی پھر نیانی 2 جو ہے, اس نے 70 کروڑ کا بزنس کیا, جو کہ بہت بڑا بزنس ہے, سب سے بڑا بزنس ہے آج تک کسی بھی فلم کا. تو اس فلم کا بھی جو ریکوری ہوئی وہ اس میں بھی مشکلات ہوتی ہیں. تو ہماری کوشش یہ ہوتی ہے کہ ہم وہ فلم بنائیں جو انٹرٹین کرے لوگوں کو اور لوگ سنیما دیکھنے آئیں. اگر یہاں بہت ساری اسکرینز ہوتی, 1000 اسکرینز ہوتی, تو آپ کہانی, ہر قسم کی کہانی جو ہے وہ دکھا سکتے ہیں, چھوٹی فلمیں بناتے. مگر اگر میں چھوٹی فلم بھی بناتا ہوں, یا ایک کہانی فرض کریں ایک کمرے کے اندر اگر ایک کہانی میں نے بنائی ہے اور ایک ہی کمرے کے اندر وہ ختم ہوتی ہے, لیکن لوگ اس سے ہل نہیں پاتے, اور لوگوں کو وہ گلوڈ رکھتی ہے اور ہکڈ رکھتی ہے, اور بہت انگیجنگ میں کہانی بناؤں اور ایک کمرے کی کہانی بناؤں, ایک ہی کمرے میں ساری فلم ختم ہو جائے, تو وہ فلم پسند بہت کی جائے گی, دیکھی بھی جائے گی. مگر لیکن وہی بات ہے, اگر اسکرینز ہی نہیں ہوں گی, اگر ملک میں 1200, 1300, 2000 اسکرینز نہیں ہوں گی, تو ریکوری کیسے ہوگی؟ اور ریکوری نہیں ہوگی تو سنیما مالکان جو ہیں اور جو فلم مالکان ہیں, جو فلم بنانے والے ہیں, وہ کھائیں گے کہاں سے؟ بڑا چپتا ہوا سوال ہے, اور ضرورت ہے کہ جناب سنیماز کو کمرشل بنیادوں پہ ذرا مزید فیسیلیٹیٹ کیا جائے اور مزید اسکرینز لگائی جائیں. یہاں وقت ہو گیا ایک چھوٹے سے بریک کا. بریک کے بعد دوبارہ ہوتی ہے ملاقات, ہمارے ساتھ رہیے گا. ویلکم بیک آفٹر بریک. اور بریک کے بعد آج ہم ذرا بات کریں گے آپ کی صحت کے حوالے سے. اور آپ کو پتہ ہے کہ آپ کی صحت کے لیے سوہانجنا یا مورنگا, اس کے پتے کتنے مفید ہوتے ہیں. سوہانجنا کے درخت کو تو جناب ڈاکٹر ٹری بھی کہا جاتا ہے, کیونکہ اس کے فوائد ہی بہت ہیں. چاہے آپ اس کے پتوں کی چائے بنا لیں, چاہے اس کی پھلیاں جو ہے وہ سبزی کے ساتھ پکا کے کھا دیں, بچوں کو کھلا دیں, بڑوں کو کھلا دیں, بزرگوں کو کھلاتے ہیں, سب کے لیے بہترین عمدہ. جیسے سوہانجنا ایسے کسی ہیروئن کا بھی نام لگتا ہے نا, سوہانجنا. ہاں, آپ نے سوہانجنا کا ڈانس دیکھا؟ نہیں, ہم نہیں دیکھتے, ہم ایسے لوگ نہیں, ایسے نہیں. یہ سوہانجنا کھانے کی چیز ہے یار, کیا باتیں کر رہے ہیں آپ لوگ. تو یہ جناب جو پتا ہے, یہ جو درخت ہے, یہ جو پودا ہے, کیا کہیں جو بھی کہہ لیں, اس کی ہر چیز آپ جناب کنزیوم کر سکتے ہیں. اور اس حوالے سے اگر میں مزید کچھ کہوں گا تو بالکل جیسے جو ہے نا ایک جو ہے نا طفل مکتب جب آپ بڑی بڑی باتیں کرنا شروع کر دیں تو بڑا عجیب سا لگتا ہے. ہمارے ساتھ جناب ڈاکٹر غفران موجود ہیں, ان سے اس حوالے سے ذرا پوچھ لیتے ہیں. سر بہت شکریہ باخبر سویرا میں ہمیں وقت دینے کے لیے. اس سے پہلے تو ذرا بتائیے گا, یہ جو مورنگا ہے یا سوہانجنا جو ہے, اس مطلب کیسے کنزیوم کر سکتے ہیں, فائدے کیا کیا؟ سوہانجنا یہ سمجھ لیں کہ پاکستان کا نیٹو پلانٹ ہے, کراچی کا نیٹو پلانٹ ہے, ایزیلی گرو کر جاتا ہے, وہ ہر جگہ گرو کر جاتا ہے, اور کنزیوم کرنے کا کوئی خاص طریقہ نہیں ہے, جیسے چاہیں کنزیوم کریں. مثال کے طور پہ پتے اگر آپ خشک کر کے پاؤڈر بنا کے کانڈیمنٹ کے طور پہ یوز کر سکتے ہیں. چائے کی جیسے آپ ایکسٹریکٹ نکالتے ہیں, قہوہ بناتے ہیں, ویسے ہی آپ قہوہ بنا کے پی لیں. اس کے پھول جو ہیں وہ ڈائریکٹلی انڈے کے کھاگینے کے ساتھ جیسا بنا کے کھایا جاتا ہے, استعمال کریں, بہترین ٹیسٹ آتا ہے. پھلیاں جو ہیں اگر پک کے اس کی جو اندر بینز بنتی ہیں اس کو دال کی طرح بنا کے کھا سکتے ہیں, اور دنیا میں اس کا استعمال کیا جاتا ہے. اچھا, اور اس کی جو پھلی ہے, اس کی خاص بات یہ ہے کہ اس میں مختلف قسم کے نا ایسے آئل کے اس کے اندر موجود ہیں, فیٹی ایسڈز, جو دماغ کے لیے بڑے اچھے ہیں. اس میں اولک ایسڈ, لائنولیک ایسڈ, لائنولینک ایسڈ, یہ تمام کے تمام فیٹی ایسڈ ہیں. اور یہ مقصد دیکھتے ہیں جو سوہانجنا کے درخت ہوتا ہے نا, اس کی جو پھلیاں گری ہوتی ہے تو لوگ اس کو کچرے میں ڈال دیتے ہیں کہ صاف صفائی کرتے ہوئے, تو وہ اتنی امپورٹنٹ ہے کہ ہمارا دماغ درست کر سکتی ہے. اچھا, اس میں پھر کیا ہے کہ ڈی ایچ اے اور ای پی اے جو ہمارے میٹابولک سسٹم میں بن رہا ہوتا ہے, یہ دماغ کے گرے میٹر کو بنانے میں ہیلپ آؤٹ کرتا ہے. اور اندازہ لگائیں جس چیز کو ہمارے یہاں استعمال نہیں کیا جا رہا وہ چیز سونا ہے, اور یہاں سے باقاعدہ کچھ کمپنیز نے یہ کام سٹارٹ کیا ہے. کراچی میں 1-2 کمپنیز میری نالج میں جو باقاعدہ اس کے پتوں کا پاؤڈر بناتی ہیں, اس کے جو ہے وہ پھلیوں کو جو ہے وہ ڈرائی کر کے اور اس کا پاؤڈر بنا کے اور اس کے سیڈز میں سے آئل نکالا جاتا ہے. اچھا, اس کا جو سیڈ کا آئل نکلتا ہے نا, یہ اولیو آئل کا الٹرنیٹیو ہے, تو بالکل اس کی کمپوزیشن ویسے ہی ہے جیسے اولیو آئل کی ہوتی ہے, اور اس کے فوائد بھی ویسے ہی ہیں.
تو اگر کسی کو اولیو آئل بہت ایکسپینسو پڑ رہا ہے, کنزیوم نہیں کر سکتا, تو مورنگا کی پھلی کے بیج کے اندر سے تیل نکال کے, جس کو بینک آئل کہتے ہیں, اس کا استعمال کیا جا سکتا ہے, اور کھانا پکانے میں کیا جا سکتا ہے. بہت ہی عمدہ بات ہے. اچھا ذرا بتائیے گا کہ اس کو کنزیوم کرنے کا جو جیسے آپ نے طریقہ بتایا, فوائد کیا کیا ہے؟ مطلب جیسے آپ نے بتایا جناب اس میں ڈی ایچ اے ہے, اس میں سندھی مسلم سوری اس میں ای پی اے ہے, سوری میں علاقوں کے نام پہ کنفیوز ہو گیا تھا, تو اس میں یہ چیزیں ہیں, لیکن ساتھ میں جو منرلس کی ہم بات کرتے ہیں جناب, اس میں کیلشیم, فاسفورس, یہ آئرن وغیرہ, یہاں بات تو یہاں ہوتی ہے نا سر. چلیں جی, اب اس کی ذرا فوائد سنیں, آپ خود حیران ہو جائیں گے. ایک تو اس میں فائٹوسٹرولز, ٹھیک ہے, اسٹگماسٹرول, کیمفرول. اس کا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ جو لوگ سی وی ڈی پیشنٹس ہیں, جن کو دل کا مرض ہے, اسی طرح سے جو کینسر کے پیشنٹس ہیں, جو کولیسٹرول سے افیکٹ ہوئے ہوئے ہیں, جن خواتین کے اندر جو خواتین کے مسائل ہوتے ہیں, ان سب کے حوالے سے اس میں جو فائٹوسٹرولز ہیں کمال کی چیز ہے. جن لوگوں میں خون کی کمی ہوتی ہے, انیمیا ہوتا ہے, اب انیمیا کا مرض کیسے دور ہوگا؟ آئرن سے. اسپینچ کہا جاتا ہے, پالک کھا لیں, پالک سے آئرن کی کمی دور ہوگی. مورنگا کی پھلی اور پتے میں 25 گنا زیادہ آئرن ہے ایز کمپیئر ٹو اسپینچ. مطلب پپائے کو تو ہم یہ کھلاتے تھے مورنگا کے پتے, وہ بیچارہ اسپینچ کھا کھا کے مسلز بنا لیتا. اچھا, سملرلی وائٹامن سی ہم کہتے ہیں جی کینو اور لیمو میں سب سے زبردست ہے, 10 گنا زیادہ وائٹامن سی اس میں موجود ہے. اچھا, بنانا جو ہے ہم کہتے ہیں جی فاسفورس کے لیے سب سے بیسٹ ہے, 25 گنا زیادہ فاسفورس جو ہے وہ بنانا کے مقابلے میں مورنگا کے پھلی اور پتے میں موجود ہے. اچھا, اب اس کے ساتھ امپورٹنٹ کیا ہے کہ دنیا بھر میں مال نیوٹریشن ایک بڑا مسئلہ ہے, خاص کر بچوں میں, خواتین میں, ہمارے جو ہے وہ نوجوانوں میں. تو مال نیوٹریشن بیسیکلی کیا ہے؟ غذائی قلت, یعنی نیوٹرینٹس جو ہم جن کی بات کر رہے ہیں, یہ بہت زیادہ ہمارے جو ہے وہ لاس کر رہے ہیں یا ہمیں نہیں مل پاتے. اچھا, اب اس نیوٹریشن لاسز کو یا ان نیوٹریشنز کو پہنچانے کا طریقہ کیا ہے؟ دنیا بھر میں نیوٹریشن سپلیمنٹیشن پروگرام چل رہے ہیں, جو پاکستان میں بھی دو تین جو ہے وہ باہر سے کمپنیز جو ہے وہ اس کو پروموٹ کر رہی ہیں. اچھا, اب اس کا آسان طریقہ کیا ہے؟ جیسے تھر میں خواتین جو ہے وہ مال نرش جب ہوتی ہیں تو بچے جو ہے وہ مال نرشڈ ہو جاتے ہیں, اور ان میں اسٹنٹنگ, ویسٹنگ, یعنی کہ خط کے حساب سے ان کا وزن نہ بڑھنا, اور یہ سارے پرابلم ہیں. تو خاص کر 3 سال سے اگر کم عمر بچوں میں دیکھا جائے تو ان انڈر پریویلیجڈ ایریاز کے اندر جو ہے مور دین 50% مال نیوٹریشن کا پرابلم ہے. اس مال نیوٹریشن کو سالو کرنے کا بہت آسان طریقہ یہ ہے کہ اگر ہم مورنگا کے پتے یا مورنگا کی جو پھلیاں ہیں اس کا سالن بنا کے جس استعمال کرنا شروع کر دیں, دن میں 6 چمچے اگر مورنگا پاؤڈر لیف کے چائے کے طور پہ جو ہے وہ ایکسٹریکٹ بنا کے پیے جائیں, اس سے خواتین میں جو لیکٹیٹنگ وومنز ہوتی ہیں ان میں لیکٹیشن کا پرابلم سالو ہو جاتا ہے, کیونکہ اس میں ایک کمپوننٹ ہوتا ہے نیازیموسن. تو یہ کرتا یہ ہے کہ لیکٹیشن کو امپروو کرتا ہے. تو نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ خواتین کے اندر جو مال نیوٹریشن کی وجہ سے بچوں میں مال نیوٹریشن ہو رہی ہوتی ہے وہ امپروو کر جاتی ہے. اچھا ڈاکٹر صاحب, اس کا کیونکہ مورنگا کے پتے, مورنگا کی چائے تو لوگ اس لیے بھی استعمال کر رہے ہیں ویٹ لاس کے لیے. میں نے اکثر شاپس وغیرہ پہ دیکھا ہے کہ مورنگا کی ٹی پڑی, مورنگا ٹی پڑی ہوتی ہے ویٹ لاس کے پرپز کے لیے. تو کیا یہ ایسے بھی کام کرتی ہے؟ ایگزیکٹلی, اوبیسٹی کو کنٹرول کرتا ہے. اور تو اور جو لوگ اوبیسٹی کے علاوہ کولیسٹرول کے وجہ سے پرابلم کا شکار ہوتے ہیں, یہ کولیسٹرول کو بھی درست کرتا ہے. اصل میں یہ ایک طرح کا کہہ لیں یہ ایک سپر فوڈ ہے, اور اس سپر فوڈ کا ہم استعمال نہیں کر رہے. سوری ٹو سے, کراچی جیسے شہر کے اندر آپ ایک چھوٹا سا پلانٹ, یس, آپ 5 روپے کا پلانٹ لے کے لگائیں, 6 مہینے بعد پورا درخت بنا ہوا ہوتا ہے, پھلیاں دے رہا ہوتا ہے. میں نے اپنے گھر کے باہر آئی تھنک 3 درخت لگائیں, اتنی پھلیاں, اتنے پتے, اس کے اتنی, یعنی کئی لوگ آتے ہیں لے جاتے ہیں, الحمدللہ کوئی کمی نہیں ہے. تو کہنے کا مقصد ہر شخص اگر ایک درخت اپنے گھر کے باہر لگا لے. بچے کیسے کنزیوم کر سکتے ہیں سر اس کو؟ بچوں کو کیسے کنزیوم؟ بچوں کو بڑی آسانی سے کنزیوم کروا سکتے ہیں. اس کا طریقہ یہ ہے, ساری مائیں جو اس وقت ہمیں دیکھ رہی ہیں یہ غور سے سنیں, آپ کا بچہ اگر کھاتا کم ہے اور تنگ زیادہ کرتا ہے جیسے کہ سارے بچے کرتے ہیں, تو یہ ذرا سنیں کہ کیسے آپ کے بچے بھی مورنگا لیوز کے ذریعے اپنی میل نیوٹریشن کور کر سکتے ہیں. بڑا آسان طریقہ ہے, تھوڑے سے کڑوے ہوتے ہیں بچے, کنزیوم کرنے میں پرابلم کرتے ہیں. بالکل, چائے کے طور پہ جو ہے وہ تھوڑا سا جو چائے بن رہی ہے اس میں تھوڑا سا مورنگا لیف ٹرائی کر لیں, ٹھیک ہے, امپروو کرے گا. دوسری چیز, اس کے مختلف پروڈکٹ دنیا بھر میں بننے شروع ہو گئے ہیں, خاص کر جیسے نوڈلز ہیں, بچے بڑے شوق سے کھاتے ہیں. اچھا, انڈیا کے اندر اور 2-3 جگہوں کے اندر نوڈلز پہ ایکسپیریمنٹ ہوئے ہیں اور کچھ کمپنیز نے بنانے شروع کر دیے ہیں. اچھا, میں یہاں کمرشل پوائنٹ آف ویو سے یہ کہوں گا کہ کچھ ہمارے یہاں بھی لوگ کام کر رہے ہیں اس کے اوپر.
اگر کمرشلی ان چیزوں کو انٹروڈیوس کرانا شروع کریں بچوں کی چیزوں میں, مثال کے طور پہ نوڈلز ہو گیا یا اسی طرح سے اور اس طرح کی جو چیزیں ہیں جو بچے کھا سکتے ہیں, کچھ نہیں کرنا, جسٹ ایکسٹریکٹ نکال کے یا پھر اس کی جو پھلی ہے اس کے بیج کو پاؤڈر بنا کے اس کا فلاور بنا کے اور امپروو کرانا شروع کر دیں, بسکٹ میں ڈالنا شروع کر دیں, کوکیز بچے جو کھا رہے ہوتے ہیں, اینی تھنگ نگٹس کچھ بھی بچوں کے لیے بنا رہے کچھ ہو بھی ڈال کے اس کو ٹرائی کر سکتے ہیں, اور یقینی طور پہ یہ بچوں کی صحت کے لیے بڑا اچھا ہے, بڑوں کے لیے بڑا اچھا ہے, خاص کر ڈائبٹک پیشنٹس. اچھا اس میں ایک اور اچھی بات پتہ ہے کیا ہے, ڈائبٹک پیشنٹس کی عام طور پہ انسولین لیول آؤٹ ہوتا ہے, ٹائپ 1 ہو یا ٹائپ 2, یہ دونوں قسم کے ٹائپس کو کنٹرول کر لیتا ہے. پلس یہ کہ اگر مورنگا کے لیوز کو کنٹینیوسلی استعمال کیا جائے, ڈائبٹک پیشنٹس کے اوپر یہ اسٹڈی ہوئی ہے, اس کے ریزلٹس یہ بتاتے ہیں کہ ڈائبٹک پیشنٹس بھی یوز کر سکتے ہیں, ہائپر ٹینشن کے لوگ بھی یوز کر سکتے ہیں, اور بچوں میں بھی یہ جو میل نیوٹریشن ہے اس کو کنٹرول کر سکتا ہے, اور نقصان کوئی نہیں ہے, اور نقصان کوئی نہیں. A magic food, a super food. بہت شکریہ جی, ڈاکٹر غفران جناب ہمارے ساتھ موجود اور بتا رہے تھے کہ کس طرح سے آپ اس میجک فوڈ کے ذریعے ایگزیکٹلی اپنی بہت ساری غذائی قلت کو جو ہے وہ پوری کر سکتے ہیں. اب ذرا شفاعت, کیونکہ ہم 21 کو کل کے دن تھا ڈاؤن سنڈروم, ہم نے 19 کو بھی اس حوالے سے بات کی تھی, اور آج بھی اس حوالے سے بات کرنا بہت ضروری ہے. انفیکٹ آپ کی ملاقات کروانا بہت زیادہ ضروری ہے ان لوگوں سے جو کہ ڈاؤن سنڈروم ہے, لیکن شفاعت ان کے والدین کی توجہ کی وجہ سے وہ بڑا زبردست کر رہے ہیں اپنی پرٹیکولر فیلڈز میں جس میں بھی وہ جانا چاہتے ہیں. اور یہ بات, یہ شعور ہمیں دنیا کو دینا پڑے گا کہ دے شوڈ ناٹ ٹریٹ چلڈرن ود ڈاؤن سنڈروم ڈفرینٹلی. بالکل بالکل شفاعت. اور اس وقت ہم آپ کو اسلام آباد لے چلتے ہیں جہاں پر فاروق حبیب جو ہے میڈیا سے گفتگو کر رہے ہیں. 3 مارچ کو پاکستان کی جو عوام ہے اس کا اعتماد چوری ہوا تھا. 3 مارچ کو پاکستان کے نظام عدل جو ہے اس کی دیواروں کو ہلایا گیا تھا. 3 مارچ کو پاکستان کا جو آئین ہے اس کو جھنجھوڑا گیا تھا. پاکستان کا جو قانون ہے اس کی دھجیاں اڑائی گئی تھی. 3 مارچ کو جو ایوان بالا ہے, جو پارلیمان ہے, جو عوام کا اعتماد ہے, اس کی ساکھ کو مجروح کیا گیا تھا. پارلیمان کی توقیر کو مجروح کیا گیا تھا. پارلیمان کے منصب کو گرایا گیا تھا. اور کس نے گرایا تھا؟ اور عوام نے دیکھا ہے کہ ایک سابق نااہل وزیر اعظم جو توشہ خانہ کیس میں نامزد ہیں, اور ان کے بیٹے علی حیدر گیلانی جو خود ممبران پارلیمنٹ ہیں, دونوں نے مل کر پاکستان کے ممبران پارلیمنٹ کے ساتھ ضمیر فروشی کے عمل کو آگے بڑھایا, پاکستان کی عوام کے اعتماد کو چوری کیا. اور اس وجہ سے ہم اس کیس کو الیکشن کمیشن آف پاکستان کے سامنے لے کے آئے. الحمدللہ اللہ کے فضل سے یوسف رضا گیلانی پاکستان کے ایوان بالا کے چیئرمین سینٹ نہیں بنے, لیکن پھر بھی ہم اس کیس کو آگے بڑھائیں گے. ہم اس کیس کو کیوں آگے بڑھانا چاہتے ہیں؟ یہ جنگ کس چیز کی ہے؟ یہ پاکستان تحریک انصاف اور پاکستان پیپلز پارٹی کے مابین جنگ نہیں ہے, یہ حق اور باطل کی جنگ ہے, یہ کرپشن اور ایمانداری کی جنگ ہے, یہ جھوٹ اور سچائی کی جنگ ہے. اور ہم ممبران پارلیمنٹ ہیں, ہم عوام کا اعتماد ہے. یہ ہماری ذمہ داری ہے کہ جب جب ایوان بالا کے اندر یا پارلیمان کے اندر چوری کا عنصر آئے, اس کے اندر ایسے لوگ آنے کی کوشش کریں جو ضمیر فروشی کرتے ہیں, جو آئین کی دھجیاں اڑاتے ہیں, جو قانون توڑتے ہیں, تو ہم ان کے پارلیمان میں آنے کے اندر رکاوٹ بنے. آج ہم الیکشن کمیشن کے سامنے پیش ہوئے, ہم نے ایمینڈڈ پٹیشن ان کے سامنے پیش کی, ہم نے ان سے دوبارہ استدعا کی. اور کیا استدعا کی کہ آپ کو اعلیٰ عدالت نے اپنے تحریر نامے میں کہا تھا, واضح طور پر کہا تھا کہ آپ کے اوپر آئینی ذمہ داری ہے, آرٹیکل 218(3) کے مطابق آپ کے اوپر آئینی ذمہ داری ہے کہ آپ پاکستان کے انتخابی عمل کے اندر شفافیت لے کر آئیں. آپ انشور کریں کہ قانون نہ توڑا جائے, آپ انشور کریں کہ کرپشن نہ ہو. لیکن الیکشن کمیشن آف پاکستان جو ایک آئینی ادارہ ہے جس کا احترام کرتے ہیں, لیکن الیکشن کمیشن آف پاکستان اپنی آئینی ذمہ داری ادا کرنے میں فیل ہو گیا. الیکشن کمیشن آف پاکستان نے کرپشن اور کرپٹ پریکٹسز کو نہیں روکا. 2 مارچ کو علی حیدر گیلانی نے اعتراف جرم کیا. کسی بھی مہذب ڈیموکریسی کے اندر, کسی بھی مہذب جمہوریت کے اندر, اگر ایک ممبران پارلیمنٹ پاکستان کے نیشنل ٹیلی ویژن کے اوپر آ کر کہے کہ ہاں میں نے یہ ویڈیوز کے اندر جو پیشکش ہوئی یہ میں نے کی تھی, ہاں میں ہی وہ فرد واحد ہوں,
جس نے کرپشن کو آگے بڑھایا. میں ہی وہ آدمی ہوں جس نے ضمیر فروشی کے عمل کو آگے بڑھایا. میں ہی وہ آدمی ہوں جس نے ممبران پارلیمنٹ کے ضمیر کے اوپر بوئی لگائی. تو کسی بھی مہذب جمہوریت کے اندر آئینی ادارہ اپنا رول ادا کرتا, آئینی ادارہ اپنا استحقاق استعمال کرتا, اور آئینی ادارہ ایسے ممبران پارلیمنٹ کو نااہل کرتا. آئینی ادارہ اس کے والد کو, یوسف رضا گیلانی کو, جو اس کے اس عمل سے مستفید ہوئے, ان کو بھی ایوان بالا کا کینڈیڈیٹ نہ بننے دیتا. لیکن افسوسناک ہے کہ الیکشن کمیشن کی خاموشی ہے. افسوسناک ہے کہ آئینی ادارہ اپنی آئینی ذمہ داریاں ادا نہیں کر پا رہا. اعلیٰ عدالت کی ایک ججمنٹ کہتی ہے کہ جب الیکشن ہوتا ہے تو اس کو آنیسٹلی, جسٹلی اینڈ فیئرلی ہونا چاہیے, لیکن ساتھ ساتھ ایسا عنصر, ایسا لگنا چاہیے پاکستان کی عوام کو کہ وہ الیکشن شفاف ہوا ہے. کیا پاکستان کے اندر ایسا کوئی ذی شعور شخص ہے جو کہہ سکتا ہے کہ 3 مارچ کو پاکستان کا جو سینٹ کا الیکشن تھا وہ شفاف طریقے سے ہوا؟ کیا کوئی ایسا شخص ہے جو کہہ سکتا ہے کہ کرپشن اور کرپٹ پریکٹسز نہیں ہوئی؟ کیا ایسا شخص ہے جو کہہ سکتا ہے کہ آئین کو توڑا نہیں گیا؟ کوئی ایسا شخص ہے جو کہہ سکتا ہے کہ قانون کی دھجیاں نہیں اڑائی گئیں؟ ایسا پاکستان کے اندر کوئی شخص نہیں ہے, کوئی عام آدمی نہیں ہے جو یہ کہے گا کہ پاکستان کے ایوان بالا کے اندر ایک نااہل شخص جس نے عوام کا اعتماد چوری کیا ہے اب سینیٹر بن گیا ہے. اس کے ساتھ ساتھ ہم عوام کو باور کرنا چاہتے ہیں, پاکستان تحریک انصاف کے ممبران کو, ان کے سپورٹرز کو کہنا چاہتے ہیں کہ ہمارے لیڈر نے ہمیشہ ہمیں تلقین کی ہے, ہمیں سکھایا ہے کہ سر اٹھا کر جیو, حق اور باطل کی جنگ میں ہمیشہ حق کے ساتھ کھڑے ہو. یہ فرق نہیں پڑتا کہ آپ کے سامنے کون ہے. اگر آپ کے سامنے ایک ایسا آدمی ہے جس کے پاس بہت پیسہ ہے, جس نے کرپشن اور کرپٹ پریکٹسز سے اپنے آپ کو ایک بہت معتبر سیاستدان بنا لیا ہے, جس کے پاس بہت سارا پیسہ ہے, جو عوام کو دکھاتا ہے کہ ایک زرداری سب پر بھاری کا فلسفہ میں آگے بڑھا رہا ہوں, اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا. اگر آپ حق پر ہیں, اگر آپ سچ پر ہیں, تو عوام آپ کے ساتھ ہے. آپ عوام کا اعتماد آگے بڑھائیے, آپ سچائی کو آگے بڑھائیے, اور آج ہم یہی کر رہے ہیں. یوسف رضا گیلانی اب چیئرمین سینٹ نہیں بن سکتے, لیکن ہم سچ کے ساتھ ہیں. ہم دلائل پیش کریں گے, ہم اس کیس کو اس کے منطقی انجام تک پہنچائیں گے, کیونکہ یہ ہمارا فرض ہے. ہم ممبران پارلیمنٹ ہیں, ہم پاکستان کے آئین کے اوپر اوتھ لے کر آئے ہیں. ہماری ذمہ داریاں ہیں اور ان ذمہ داریوں کو ہم ضرور ادا کریں گے. اس کے ساتھ ساتھ ہم یہ بھی کہنا چاہتے ہیں کہ الیکشن کمیشن آف پاکستان کے پاس اعلیٰ عدالت کی ججمنٹس ہیں. الیکشن کمیشن آف پاکستان کے پاس الیکشنز ایکٹ ہے. الیکشن کمیشن آف پاکستان کے پاس آرٹیکل 218(3) ہے. آپ اپنا آئینی استحقاق استعمال کیجئے. عوام آپ کی طرف دیکھ رہے ہیں. عوام دیکھ رہے ہیں کہ اگر اس فیصلے میں دیر ہوتی ہے, اگر یوسف رضا گیلانی اور ان کے بیٹے علی حیدر گیلانی نااہل نہیں ہوتے, تو پاکستان کے نظام عدل کے اوپر ایک سوالیہ نشان بن جائے گا. پاکستان کے الیکشن کے پروسیس کے اوپر بھی ایک سوالیہ نشان بن جائے گا. پاکستان کا ایوان, اس کی توقیر کے اوپر بھی ایک سوالیہ نشان بن جائے گا. آپ ہی عوام کے ووٹ کے محافظ ہیں, آپ کے اوپر آئینی ذمہ داری ہے. جس قانون کے تحت آپ نے یہ فیصلہ کرنا ہے, وہ قانون پاکستان کے ممبران پارلیمنٹ نے بنایا ہے. ہماری آپ سے استدعا ہے کہ اس فیصلے میں دیر نہ کیجیے, اس کیس کو جلدی آگے بڑھائیے. پاکستان کی عوام کے اندر تشویش ہے, پاکستان کی عوام مایوس ہے, پاکستان کی عوام کے اندر غصہ ہے, کیونکہ وہ دیکھ رہے ہیں کہ ایک فرد جس کے پاس پیسہ ہے. اسلام آباد میں پی ٹی آئی کے رہنماؤں کی یہ پریس کانفرنس جاری ہے. ابھی وقت ہو گیا ہے آپ سے اجازت لینے کا. اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا. شادری آبادری, اللہ حافظ.
Instead of saving up for a new toy or a trip to Disney World, a 70-year-old بدلا من توفير لعبة جديدة 来自阿拉巴马州的一名7岁女孩没有花 एक नए खिलौने या डिज्नी वर्ल्ड की यात्रा के लिए बचत करने के बजाय अल्बामा Anstatt für ein neues Spielzeug oder eine Reise nach Disney World zu sparen, hat En stade für un eus qu'elles EDN reise nach Disney World zus parents.